Salam mere aziz listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the second last episode of the novel "Ae Waqt Gawahi De" by Rahat Jabi. So let's start it. तुम यहाँ क्यों आई हो? वो प्लेट हाथ से रख कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों और चेहरे के हर अंदाज से गुस्सा, नागवारी और तलखी साफ वाज़ेह थी। ज़ैन ने कुछ खफीफ सा होकर कासिम को देखा, जबकि इमाम मकबूल ने अपनी बात को दोबारा कदरे बुलंद आवाज़ में दोहराया था। उसकी आवाज़ गुस्से से लरस रही थी। मुतहय्यर सा कासिम ज़रा आगे हुआ। अस्मा के मसरूफ़ हाथ भी रुक गए थे। अब्बा, मेरा मेहमान है। मेहमान नहीं है ये तो। कुछ कहने की कोशिश में वो लब भींच कर रह गया। कुछ लम्हे ज़ैन को यूं ही घूरता रहा, फिर एक झटके से साफा कंधे पर डालकर बाहर निकल गया। कासिम उलझकर ज़ैन की तरफ पलटा। अब्बे को क्या हुआ? ज़ैन उसे देख कर रह गया। वो क्या जवाब देता? तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? कासिम ने अगला सवाल किया। हाँ, एक बार मुलाकात तो हुई थी। ज़ैन अब आगे के मुतल्लिक सोच रहा था। शायद अब वो इस घर में ना ठहर सके। कहाँ? कासिम ने पूछा और साथ ही बीवी को खाना लगाने का इशारा किया। वो करीब आई और मामे मकबूल की छोड़ी हुई प्लेट उठाकर चली गई, मगर पलटने से कबल बज़ाहिर सरसरी मगर बगौर ज़ैन को देखा था। बस यूं ही सरे रहा। थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। ज़ैन ने बताना मुनासिब नहीं समझा। मामा मकबूल चाहता तो बता देता। अच्छा तुम बैठो तो। अस्मा, जल्दी करो। कासिम के कहने पर वो बैठ तो गया, मगर जहन उलझ सा गया था। तारा तारा, अस्मा ने पुकारा। ज़ैन ने मुस्तरिब सा होकर पहलू बदला, मगर वो बाहर नहीं आई थी। अस्मा ने मेज़ दरमियान में रख कर खाना लगा दिया। शुरू करो यार। पुलाव की खुशबू ने कासिम की भूख बढ़ा दी थी, मगर ज़ैन को अब खाने की ख्वाहिश नहीं रही थी। उसने बददिली से थोड़े से चावल प्लेट में निकाले। क्या हुआ, तुम ठीक से नहीं खा रहे? कासिम ने उसकी बेतवज्जही फौरन ही महसूस की थी। ज़ैन ने चम्मच प्लेट में रख दिया। कासिम भाई, मुझे लगता है बाबा को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। ज़ैन के लहजे में गहरी संजीदगी दर आई। छोड़ यार, अब्बा दिल का बुरा नहीं है, बस गुस्से का थोड़ा तेज है। जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगे। कासिम ने लापरवाही मगर हतमी लहजे में कहा था, मगर ज़ैन के कानों में मामे मकबूल की आवाज़ गूंज रही थी। उस पर यह मुसीबत तुम्हारी वजह से टूटी है। और वो सोच रहा था, कहीं उसका यहाँ रहना उस लड़की के लिए फिर मसला न बन जाए। वो मोहम्मद अली का कुर्ता सी रही थी। चौथी बार भी सिलाई गलत हुई तो उसने गुस्से से कपड़ा खींचकर दूर फेंक दिया और खुद घुटनों में चेहरा छुपा कर बैठ गई। संदूक से पैसे निकालते मामा मकबूल ने पलट कर उसे देखा, फिर रसानियत से गोया हुआ, परेशान क्यों होती हो? नैन तारा ने चेहरा उठाकर उसे देखा और शिकवा कुना लहजे में पूछने लगी, अल्लाह इस तरह क्यों कर रहा है मेरे साथ? उसकी मसलहत वही जाने। वो संदूक का ढक्कन बंद करके उसके करीब आया, नीचे पड़ा कपड़ा उठाकर देखने लगा, फिर उसके करीब रखकर धीरे से बोला, मैं कासिम को कुछ नहीं बता सका, वो समझेगा। उसने एक नज़र नैन तारा के चेहरे पर डाली, फिर नज़र चुरा गया। वो समझेगा ये तेरे पीछे आया है। मैं उसे कहूँगा वो खुद ही यहाँ से चला जाए। तुम्हें मुझ पर इतना एतबार क्यों है मामा? नैन तारा ने सर उठाकर अजीब से लहजे में पूछा। गुनाहगारों के चेहरे भला ऐसे होते हैं? वो तल्ख सी हंसती। गुनाह चेहरों पर नज़र आने लगे तो यहाँ हर कोई चेहरा छुपाता फिरे। पर मामा, अगर तुम और तुम्हारा एतबार ना होता तो मैं मर जाती, सचमुच मर जाती। ना पुत्र, ऐसे नहीं बोलते। बस मेरा दिल कहता है अल्लाह ने तेरे लिए कुछ बहुत अच्छा लिख रखा है, कुछ बहुत ही अनोखा। नैन तारा उसकी खुशगुमानी पर मुस्कुराती। बस पुत्र, तू दुआ किया कर। वो बाहर किसी ने मामे मकबूल को पुकारा था। वो बात अधूरी छोड़कर खड़ा हो गया। मुंशी बशीर अली आया है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। कासिम आए तो बता देना। तभी अस्मा अंदर आई। अब्बा, चाचा बशीर बुला रहा है। हाँ बस मैं जा रहा हूँ। मामा चला गया तो अस्मा उसके करीब बैठकर कुर्ता देखने लगी। वो सिलाई कढ़ाई में माहिर थी।
नैन तारा को हमा वक्त गुमसुम बैठा देखकर सिलाई सिखाने लगी थी, मगर नैन तारा का गोया मन ही मर गया था। मुंतशिर ख्याली, नाउम्मीदी, अदम एतमाद और खौफ उसे कुछ भी जमकर नहीं करने देता था। कुर्ते की पट्टी ठीक नहीं बन रही, नैन तारा ने आहिस्तगी से बताया। अस्मा ने कुर्ता लपेट कर एक तरफ रख दिया और पूछने लगी, शाम को हवेली चले? कोई काम है? तारा ने पूछा। यूं ही ज़ारा आई है, उससे मिलकर आएंगे। वो उसे बाहर निकालना चाहती थी। गांव की औरतें आती, वो कमरे में घुस जाती। वो बातें बनाती थीं कि मगरूर और नकचुड़ी है। अस्मा बुला भी लेती तो इतनी गुमसुम सी रहती कि मजबूरन उसे किसी न किसी बहाने उठाना पड़ता। क्या करना है बाजी, छोड़ें। नैन तारा बेजार सी होकर बोली थी। बस बस रहने दो, शाम को चलेंगे। अस्मा उसकी बात नज़रअंदाज कर गई। थड़े पर चारपाइयाँ बिछी थीं, हुक्का गर्म था। कासिम और मामे मकबूल के साथ मुंशी बशीर अली भी मौजूद था। कासिम को कदरे गुस्से में देखकर जैन अंदर जाने की बजाय वहीं बैठ गया। मामे मकबूल ने इस तरह भी अंदाज में पहलू बदला। मुंशी बशीर ने सवालिया नज़रों से कासिम को देखा। दोस्त है मेरा, शहर से आया है। अच्छा अच्छा, मुंशी ने जोर जोर से सर हिलाया। गांव देखने आए हो? कैसा लगा हमारा गांव? हमारा गांव? जैन जेरे लब मुस्कुराया, फिर मुख्तसरन बोला, अच्छा है। कब तक रुकोगे? पता नहीं, वो कुछ बेजार सा हो गया। अच्छा अच्छा, मुंशी बशीर अली ने फिर से सर हिलाया और कासिम की तरफ मतवज्जा हुआ। तो क्या सोचा है तुमने? पहले मुझे ये बताओ चाचा, मेरे ट्यूबवेल लगाने से हवेली को क्या तकलीफ है? कासिम का लहजा तल्ख था। इसको समझा मकबूल। मुंशी बशीर अली ने हाथ उठाकर मामे मकबूल से कहा, मत ले रॉय सलमान से टक्कर, ना कोशिश कर उसकी बराबरी की। मैं अपनी हाथ पर ज़मीन के साथ क्या मुकाबला करूंगा उसका? अपने चौधरी से कहना दिल बड़ा करे। मेरे ट्यूबवेल लगाने से उसके 100 मुरब्बों को क्या नुकसान होगा? मुंशी चुप करके हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। तुम्हारे बंदों का तो जब दिल चाहता है पानी खोल देते हैं, जब दिल चाहता है बंद कर देते हैं। हमारी तो रोजी बंदी है इस थोड़ी सी जमीन से। कासिम खोल रहा था। अच्छी भली कीमत दे रहा था रॉय सलमान, बेच देते तो। मैं भी जमीन बेच देता और फिर हवेली में मुंशी गिरी करता तुम्हारी तरह। कासिम ने खासा गहरा तंज किया था। मामे मकबूल को टोकना पड़ा। आराम से कासिम, आराम से। जैन ने बेहद गौर से हुक्का गुड़गुड़ाते मुंशी बशीर अली को देखा। आप हवेली में मुंशी हैं? हाँ बेटा जी, मेरे बाप ने ज़मीन बेची और हवेली में मुंशी हो गया। मरने से पहले यही ओहदा मुझे दे गया। मैं तो पैदाइशी मुंशी हूँ। वो हंसने लगा। गोया रॉय फैमिली के साथ करीबी ताल्लुक रहा है आपका। ऐसा वैसा? उस हवेली में ऐसा क्या हुआ है जो मुझे नहीं मालूम? वो एक फख्र से बोला। ठीक कहा आपने, आप तो चौधरियों के रग रग से वाकिफ होंगे। जैन ने तो सिफी निगाहों से उस मजबूत जिस्म वाले बूढ़े शख्स को देखा। वक्त सिर्फ उसके चेहरे को झुर्रियों और बालों को सफ़ेदी अता कर गया था, वरना वो आज भी कमर सीधी करके चलता था। रॉय जमशेद के बारे में क्या ख्याल है? वो कत्ल कर सकता है? जैन ने अचानक मगर सरसरी अंदाज में पूछा था। हुक्के का धुआं मुंशी बशीर अली के हलक में फंस गया। वो बुरी तरह खांसने लगा और उसकी खांसी ने खासा तवील वक्फा लिया था। जैन की मुंतजिर निगाहें उसके चेहरे पर टिकी थी। जरा सांस बहाल हुआ तो उसने गर्दन घुमाकर बहुत गौर से जैन को देखा। तुम क्यों पूछ रहे हो? जैन मुबहम सा मुस्कुराया। ब्रैकेट, मुझे ऐसे एक शख्स की तलाश है जो कहे कि कत्ल रॉय जमशेद ने नहीं किया। यूं ही जब से यहाँ आया हूँ बहुत जिक्र सुना है। जैन ने लहजा हनूज सरसरी रखा था। ये बात अजीब नहीं लगती कि कत्ल हो जाए और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज ना हो, कातिल फरार हो जाए और सारी उम्र गिरफ्तारी ना हो? तुम शहर वालों को अजीब लगती होगी, पर यह गांव है, यहाँ हुकूमत भी चौधरियों की और कानून भी चौधरियों का। मुंशी बशीर अली ने उसके कंधे पर हाथ रखकर रसानियत से कहा। मगर जैन ने कुछ कहना चाहा, मगर मुंशी के हाथ के बढ़ते हुए दबाव ने उसे खामोश करवा दिया। वो सपाट से लहजे में कह रहा था, जो बात तुम्हारी समझ में नहीं आती उसे छोड़ दो बच्चे। तुम मेहमान हो, चंद दिन रहोगे चले जाओगे। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो? क्यों मकबूल?
اس نے تائید طلب نظروں سے مقبول کو دیکھا۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا تھا، چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر یوں ہی اسبات میں سر ہلا دیا۔ اچھا تو پتر قاسم، تو سوچ لے اچھی طرح، میں چلتا ہوں۔ منشی کھڑا ہو گیا۔ ہاں پر چاچا، ایک بات سن میری۔ قاسم بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ زین نے لب بھینچتے ہوئے بہت غور سے قاسم کے ساتھ جاتے شخص کو دیکھا۔ یہ یقیناً بہت کچھ جانتا ہے، اس کا دل گواہی دے رہا تھا۔ پاس بیٹھے مام مقبول نے پھر سے اضطرابی انداز میں پہلو بدلا۔ کچھ لمحے جوتے پر لگی نادیدہ مٹی جھاڑتا رہا، پھر ایک دم سر اٹھا کر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، تم تو کہتے تھے تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ خود سے الجھتے زین نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی وضاحت کرتا، ماما مقبول زہر خون لہجے میں بولا، پھر کیوں پیچھے پڑ گئے ہو اس معصوم کے؟ وہ تو پہلے ہی تمہاری ڈسی ہوئی ہے، تم پھر چلے آئے۔ بابا، یہ محض اتفاق ہے، اسے وضاحت کے لیے مناسب الفاظ نہیں ملے تھے۔ تمہارے سارے اتفاق تمہارے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا لہجہ چبھتا ہوا اور تلخ تھا۔ زین ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے محض اتنا ہی کہہ سکا، میں یہاں آنے سے قبل بالکل بے خبر تھا۔ مجھے، ہاں، سارا کھیل اس بے خبری کا ہی تو ہے۔ بے خبری میں اس کے پاؤں میں کانچ لگ گیا، بے خبری میں تم نے مرہم پٹی کی، بے خبری میں اس پر الزام لگا، اور بے خبری میں تم پھر یہاں تک چلے آئے۔ یہ بے خبری نہ جانے اور کیا کچھ دکھائے گی۔ میں کچھ بھی کہوں آپ اعتبار نہیں کریں گے۔ اب بھی تم پر اعتبار کروں؟ غصے سے اس کا وجود لرز گیا۔ وہ گھر سے بے گھر ہو گئی، جو کچھ اس پر بیتی ہے کہتے ہوئے میری زبان کانپ جاتی ہے، اور تم کہتے ہو تم پر اعتبار کروں؟ تم سہارا دے نہیں سکتے تو سہارے چھین کیوں رہے ہو؟ میں نے تو ہاتھ باندھ کر تم سے کہا تھا، بے غیرت بن کر کہا تھا کہ اسے اپنے نام کا آسرا دے دو۔ تم صاف مکر گئے۔ کیا بگاڑا ہے اس معصوم نے تمہارا؟ کیوں کر رہے ہو اتنی دشمنی؟ میں کیوں کروں گا اس کے ساتھ دشمنی؟ وہ جھنجھلا گیا۔ کر رہے ہو۔ ماما مقبول ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کبھی میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ زین بولا تو لہجے میں ہلکی سی تلخی اور خفگی تھی۔ یوں ہی بے بنیاد الزامات عائد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کیوں اس کے پیچھے یہاں خوار ہوں گا، جبکہ میرا جس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے بھی بس ان جاہل لوگوں کی باتوں پر اعتبار کر لیا۔ میرا اس کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہے تو ثابت کریں، میں انکار نہیں کروں گا۔ اتنا حوصلہ ہے مجھ میں کہ کسی سے وعدہ کروں تو اسے آخری سانس تک نبھاؤں۔ میں نادانستگی میں وہ اپنے خاندان کا حوالہ دیتے دیتے لب بھینچ گیا۔ بہرحال میں اگر یہاں آیا ہوں تو مقصد کچھ اور ہے، اور اس سے کئی زیادہ اہم ہے۔ یہاں آنا، قاسم کا ملنا اور آپ کے گھر ٹھہرنا، یہ صرف وقت کا مذاق ہے، محض ایک اتفاق۔ آپ یقین کریں نہ کریں، لیکن سچ یہی ہے۔ مامی مقبول نے بے حد خاموشی سے اس کی بات سنی تھی۔ بولا تو لہجے میں پہلے جیسی تندی نہ تھی، بلکہ ہلکی سی بے بسی جھلکنے لگی تھی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس بدنصیب کا آخری ٹھکانہ ہے۔ یہاں کسی ایک فرد کی آنکھ میں اس نے اپنے لیے نفرت دیکھی تو وہ مر جائے گی، خودکشی کر لے گی، اور تم یقیناً یہ نہیں چاہو گے۔ معلوم نہیں تقدیر نے ہم دونوں کے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا ہے۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر الجھے الجھے لہجے میں بولا تھا۔ ماما مقبول لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ نوجوان، اس نے بغور زین کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر عجیب سا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، ایسا احساس جسے کوئی بھی نام نہیں دیا جا سکتا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مامی مقبول نے بے اختیار پوچھا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ میرے جواب پر یقین کریں گے، یا وہ کہوں جو آپ سننا چاہتے ہیں؟ ماما مقبول چپ سا ہو گیا۔ ایک کام ہے، میری زندگی سے بھی زیادہ اہم، ہو گیا تو جلد ہی چلا جاؤں گا۔ ابھی تو میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ کیسا کام؟ وہ اس لڑکے سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر بھی کر رہا تھا۔ مجبوری ہے، ابھی بتا نہیں سکتا۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا، پھر سر اٹھا کر مامی مقبول کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں دھند سی پھیل رہی تھی۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میں چلا جاؤں گا۔ ماما مقبول کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر قاسم کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا، پھر اسی خاموشی میں پلٹ کر گھر کے اندر چلا گیا۔ یہ منشی
बड़ा काया बंदा है, अब्बे का दोस्त है, इसीलिए थोड़ा लिहाज मैं भी कर जाता हूँ। पर देखो ना, ये कोई इंसाफ तो नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपनी ही जमीनों पर ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। वो अक्खड़ लहजे में कहता हुआ उसके सामने बैठ गया। पिछली बार भी सारी फसल का नाश हो गया था, साल भर की गंदुम भी पूरी न हुई। अब हमारी कोई मिलें फैक्ट्रियां तो चल नहीं रही कि इधर से नुकसान हो तो उधर से पूरा करें। अब ये जितने बड़े लोग होते हैं उतने ही थोड़े दिल के होते हैं। खुद ही बोलते बोलते वो एकदम चुप हुआ, फिर पूछने लगा, क्या हुआ यार? हाँ? जैन चौंका। उसने कासिम का कोई एक लफ्ज भी नहीं सुना था। किस सोच में डूबे हो? नहीं, तुम्हारी बात सुन रहा था। वो संभल गया। कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ? कैसी बातें कर रहे हो कासिम भाई? मुझे तो लगता है मैं अपने घर आ गया हूँ, अपने लोगों के दरमियान। ब्रैकेट, काश मैं वाकई ऐसा महसूस कर सकूं। ये अपनी ही जमीन पर अपने ही लोगों के दरमियान अजनबियत का एहसास। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कहना, कासिम कह रहा था। आप ही से कहूंगा, वो कसदन मुस्कुराया था। दरवाजा खोल कर ताई अम्मा अंदर आई। अब तुम पढ़ती ही रहोगी? सारा के हाथ में नोट्स देखे तो बेहद खुफकी से बोली थी। उनके अक्कब में मुलाजमा दूध का ग्लास लिए खड़ी थी। रख दो, अब क्या सर पर सवार रहोगी? मुलाजमाओं से बात करते हुए उनका लहजा यूं ही नखुवत ज़्यादा हो जाता था। अब बस करो ज़ारा, दोपहर में थोड़ा आराम भी कर लिया करो। बस थोड़े दिनों की तो बात है ताई जान, इसके बाद आराम ही आराम होगा। ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा। एक तो ये पढ़ाइयों के शौक न जाने कहाँ से लग गए हैं तुम्हें। अच्छी भली गुलाबी रंगत जला कर रखती है। हमने कौन सा तुमसे मिनिस्ट्री करवानी है? हो सकता है मुझे मिनिस्ट्री ही करनी पड़े। वो मुतबस्सिम लहजे में गोया हुई। बस बस, ताई अम्मा ने हाथ उठाकर खुफकी से टोका। ये मिनिस्ट्री का शौक घर के मर्दों के लिए ही रहने दो। जरा फारिग हो जाओ पर्चों से, फिर हम तुम दोनों की एक नहीं सुनेंगे। बड़ों को तो बेवकूफी समझते हो तुम लोग। ये किसका गुस्सा मुझ पर निकाला जा रहा है ताई जान? वो मुस्कुराहट दबा कर बोली। गुस्सा किस बात का निकालूंगी? सीधी सादी बात की है मैंने। मम्मा सो गई क्या? ज़ारा ने फौरन मौजू बदलने की जरूरत महसूस की। पता नहीं नाश्ते के बाद से अपने कमरे में बंद है। ज़ारा बेटी, माँ का ख्याल रखा करो, वो तो बिल्कुल ही खामोश हो गई है। ना किसी से मिलती है, ना ढंग से बात करती है, और ना ही किसी और मामले में दिलचस्पी लेती है। कोशिश तो करती हूँ, मगर अभी ज्यादा वक्त भी तो नहीं गुजरा। वो रंजीदा सी हो गई। बस बेटी, बास दुख ऐसे ही होते हैं, वक्त थोड़ा गुजरे या ज्यादा, हमेशा ताज़ा ही रहते हैं। ज़ारा खामोश सी हो गई। अच्छा, ये बादामों वाला दूध है, तुमने सुबह नाश्ता भी ढंग से नहीं किया था, ज़रूर पी लेना। ताई जान ने कहा तो उसने अस्बात में सर हिला दिया। ताई जान के जाने के बाद वो कुछ लम्हे यूं ही बैठी रही, फिर उठकर मम्मा के कमरे में आ गई। नीम तारीख कमरे में मम्मा बेड पर दराज थी। मम्मा सो रही हैं? मम्मा ने गर्दन घुमा कर उसे देखा। नहीं, यूं ही लेटी थी जरा। वो मुज़महिल से अंदाज में उठी और बेड से टेक लगाकर बैठ गई। ज़ारा ने आगे बढ़कर खिड़की से पर्दा खींच दिया। सूरज की रोशनी ने कमरे में घुसकर नीम तारीकी का गला घोंट दिया। ज़ारा ने पलट कर देखा, वो क्या से क्या हो गई थी। एक तवील रफाकत का खात्मा उन्हें अंदर तक तोड़ गया था। वो मामूल से कुछ ज्यादा ही अफसुर्दा नजर आ रही थी। मम्मा, आर यू ऑलराइट? ज़ारा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो आहिस्ता से गोया हूँ। क्या? मैंने घर फोन किया था। ओह, ज़ारा को ख्याल आया उसने अभी तक मामा से बात नहीं की थी, हालांकि रिजवान ने उससे कहा भी था। वहां कोई पुराना मुलाजिम मौजूद नहीं, और कौन लोग हैं जो वहां आ गए हैं, और किससे पूछ के? शराज ने किसी से पूछना भी गवारा नहीं किया। वो बहुत दिल गिरफ्तार लग रही थी। सॉरी मम्मा। ज़ारा उनके करीब बैठ गई। रिजवान से बात हुई थी मेरी, शराज ने ही उनको फ़ोन किया था, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि आपको ये बात बता दूं। आई एम रियली वेरी सॉरी। ज़ारा, वो घर क्या फ़ायदा मम्मा? उन काली दरो दीवार में रखा ही क्या था जब पापा ही नहीं रहे? कितनी यादें वाबस्ता थी उस घर से। यादें तो दिल में बसती हैं, दीवारों में नहीं। और अब तो सभी कुछ बदल गया है, और बहुत कुछ बदल जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। मम्मा खामोश ही रहीं तो वो लहजा बदल कर बोली,
چھوڑیں اس سب کو، چلیں زین سے بات کرتے ہیں۔ وہ جانتی تھی ایک ہی چیز ان کا موڈ بدل سکتی ہے۔ اس نے موبائل اٹھا کر نمبر ملایا۔ بہت دیر کے بعد سلیم نے فون اٹھایا تھا۔ ہاں جی کے بچے کہاں تھے؟ کب سے بیل جا رہی ہے؟ او باجی، میں ذرا لون کی کاٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ اپنے بھائی جان کو بلاؤ، ذرا اس کی بھی کاٹ چھانٹ کریں۔ وہ ماما کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ تو نہیں ہے۔ اچھا، وہ آئی تو اسے پتہ نہیں بھائی جان نے کب آنا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اب پرچے دینے ہی آئیں گے۔ سارا گھر چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ اب میں گھر بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اپنی ماں کو لے آیا ہوں یہاں۔ زین کہاں گیا ہے؟ زارا متفکر سی ہو گئی۔ وہ تو ساہیوال گئے ہیں۔ ساہیوال؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی۔ ماما بھی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ساہیوال کا مطلب تو مجھے بھی نہیں پتا۔ سلیم گڑبڑا سا گیا۔ وہ کب گیا ہے اور کیا کہہ کر گیا تھا؟ زارا کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ کہتے تھے ادھر پڑھائی نہیں ہوتی، وہاں جا کر پڑھوں گا۔ کوئی فون نمبر یا ایڈریس وغیرہ چھوڑا ہے اس نے؟ نہیں باجی، جب سے گئے ہیں خود بھی فون نہیں کیا۔ اچھا، افتخار آیا تھا اس کے جانے کے بعد؟ زارا نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ نہیں، اتنے دنوں سے تو وہ بھی نہیں آئے۔ کمال ہے۔ اچھا دیکھو، یہ فون کے پاس ایک ڈائری پڑی ہوگی، اس میں سے افتخار کا نمبر دیکھ کر بتاؤ۔ میں دیکھتا ہوں باجی۔ وہ ڈائری ڈھونڈنے لگا۔ شاید اسی سے کچھ کہہ کر گیا ہو۔ زارا نے یہ جملہ مما سے کہا تھا۔ تھوڑی دیر میں سلیم کی آواز دوبارہ آئی۔ باجی، ادھر تو کوئی ڈائری نہیں، شاید ساتھ ہی لے گئے ہیں۔ کیا احمقانہ حرکت ہے یہ؟ زارا جھنجھلا گئی۔ اچھا سلیم، اس کا جب بھی فون آئے یا وہ خود آئے، اسے کہنا مجھے کال کرے۔ وہ وہاں کیا لینے گیا ہے؟ مما نے بے اختیار پوچھا۔ ہو سکتا ہے یکسوئی سے پڑھنے کے لیے وہاں چلا گیا ہو، لیکن وہاں اس کا راہ کون ہے؟ خود زارا بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم نے دیکھا زارا، وہ بھی بدل گیا ہے۔ کیا جانے سے پہلے وہ مجھے بتا بھی نہیں سکتا تھا؟ مما بہت رنجیدہ ہو رہی تھی۔ زارا کچھ نہ کہہ سکی تو تسلی آمیز انداز میں ان کا ہاتھ تھپتھپانے لگی۔ شام کو کمرے سے باہر نکلی تو تائی اماں آرام کر رہی تھیں۔ مما کے پاس اسما بیٹھی تھی۔ کیسی ہو زارا؟ آج تو میں صرف تم سے ملنے آئی ہوں، اسما اسے دیکھتے ہی بولی تھی۔ میں بھی مما سے پوچھ ہی رہی تھی کہ اسما آتی نہیں ہے۔ وہ مما کے قریب بیٹھ گئی۔ بس گھر سے نکلنا ہی کہاں ہوتا ہے، پھر محمد علی اتنا تنگ کرتا ہے۔ ابھی بھی ابا اسے لے کر نکلا تھا تو میں نے سوچا مل آؤں۔ یہ کون ہے؟ زارا نے اسما کے قریب بیٹھی بجھے ہوئے چہرے والی لڑکی کی طرف دیکھا جو بس نظریں جھکائے قالین کو گھڑ رہی تھی۔ ابے کی بھانجی ہے، شہر سے آئی ہے۔ پڑھتی ہو؟ زارا نے پوچھا تو اسما نے گم سم نین تارا کو ٹھوکا دیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر آہستگی سے بولی، ایف اے کیا ہے، آگے کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے بڑی اذیت سے نچلا لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ زارا نے بے حد غور سے اس کے چہرے کے چیختے تاثرات کو دیکھا۔ پڑھتی کیسے؟ اسما جو بولنے پر آئی تو کچھ بھی نہ چھپایا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر یوں ہی ساکت و سامت نظریں قالین پر گاڑے بیٹھی رہی۔ گود میں دھرے ہاتھوں میں لرزش اتر آئی۔ زارا اور مما نے بے حد ہمدردی سے اسے دیکھا۔ اب پڑھو گی؟ زارا نے پوچھا تو وہ زیر لب بڑبڑائی، اب کیا کروں گی پڑھ کے؟ زارا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نین تارا، یہ زندگی اتنی عذرا نہیں ہے کہ اسے دوسروں کے لیے ضائع کر دیا جائے۔ زندگی خدا کی امانت ہے اور ہر انسان کو اسے سنوارنے کا حق حاصل ہے، اسی لیے اپنے اور ان لوگوں کے لیے جنہیں تمہاری ضرورت ہے۔ زارا ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں تو انسان کو کندن بنانے کے لیے آتی ہیں۔ آزمائش ہے تمہاری صلاحیتوں کی اور ان لوگوں کی جن کے ہاتھ میں خدا نے تمہارا معاملہ دیا تھا۔ ان کی آزمائش تو ہو گئی، اب تمہیں اپنی صلاحیتیں آزمانی ہیں۔ ثابت کرو کہ تم معمولی لڑکی نہیں ہو۔ کمزور ہو تو خود کو مضبوط کرو۔ تعلیم پہلی سیڑھی ہوگی اور مجھے یقین ہے ان بہت سی آزمائشوں کے بعد خدا تمہیں کسی بڑے انعام سے نوازے گا۔ نین تارا کی آنکھیں لبالب بھر آئیں۔ دل ایک آبلہ تھا، کوئی ہمدردی کا پھایا بھی رکھتا تو پھوٹ جاتا۔ وہ اس مہربان خاتون کے گلے لگ کر بہت سا رونا چاہتی تھی مگر سارے آنسو آنکھوں کے اندر منجمد ہو گئے۔ بہت رو چکی تھی وہ۔ میں تمہیں کتابیں منگوا دوں گی، زارا نے کہا تھا، پھر
مگر اسما تیزی سے بول اٹھی، اس کی ضرورت نہیں، قاسم شہر آتا جاتا رہتا ہے، وہ لا دے گا۔ وہ ایک خوددار شخص کی بیوی تھی۔ زارا نے اصرار نہیں کیا مگر تاکید ضرور کی تھی۔ اسما اجازت لے کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے دیکھا کیسی شاندار حویلی ہے؟ بڑے بڑے کمروں، راہداریوں، دالان عبور کر کے باہر نکلی تو اسما نے پوچھا۔ پاؤں کے انگوٹھے پر نظریں جما کر چلتی نین تارا نے چونک کر سر اٹھایا تو اماں جنتوں کے تندور کے پاس زین کو کھڑا دیکھ کر ساکت ہی ہو گئی۔ لاشعوری طور پر وہ اسما کے عقب میں ہو گئی تھی۔ اسما بھی سوال بھول کر دوپٹے کی اوٹ سے زین کو دیکھنے لگی جو رخ بدل کر تندور پر رکھی کڑاہی کی طرف متوجہ تھا۔ رج کے سونا ہے پر دوسروں کے نصیبوں میں سیاہی گھول دیتا ہے۔ اس کے قریب سے گزرتا چند سیکنڈ کا فاصلہ صدیوں پر محیط ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں بے جان سے ہو کر ٹھنڈا پسینہ چھوڑ رہے تھے۔ وہ گویا ایک لگ تک صحرا میں کھڑی چیخ چیخ کر اس سے التجا کر رہی تھی، چلے جاؤ یہاں سے، تم تو مرہم بھی لگاؤ گے تو لوگ زخم بنا دیں گے۔ تارا، تارا کیا ہو گیا تمہیں؟ اس کا پیلا پڑتا چہرہ پسینہ پسینہ تھا۔ گھسیٹتے قدم اسما بیچ رستے میں بوکھلا گئی تھی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ اسما کا ہاتھ دبوچ کر بمشکل مسکرائی۔ یوں ہی چکر آ گیا تھا۔ اس رات اس نے سجدے میں گر کر اپنے رب سے بہت دعائیں کی تھی، اس ایک شخص کے لوٹ آنے کی جس نے کہا تھا اپنی ذات کی ساری کھڑکیاں بھی بند کر دو گی میں تب بھی تم تک پہنچ جاؤں گا۔ تم بات مت کرو مجھ سے۔ زارا کی آواز سنتے ہی انم چیخ اٹھی تھی۔ کیا ہوا اتنا غصہ؟ زارا مسکرا دی۔ کتنے دنوں کے بعد وہ اسے کال کر رہی تھی سو اس کی خفگی بجا تھی۔ میرا دل چاہتا ہے تم سے بات نہ کروں، وہ دانت پیس کر کہہ رہی تھی۔ تو فون بند کر دو۔ تم ہمیشہ سے اتنی ہی بے مروت ہو، کوئی خفا ہو تو اسے مدالیا کرتے ہیں، اس نے بے حد چڑ کر کہا تو زارا ہنس دی۔ سوری انم ڈیئر، میں واقعی کچھ مصروف تھی اس لیے۔ رائے رضوان نے کھیتوں میں ہل تم سے ہی چلوانا شروع کر دیا ہے یا؟ شٹ اپ۔ اوکے، یہ بتاؤ تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ ابھی میں نے عظمیٰ کو کال کی تھی، وہ مارکیٹ گئی ہے اور حیرت ہے کہ تمہاری بغیر گئی ہے۔ ہاں، اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی چیزیں خریدنی تھیں اور میں اس لیے نہیں گئی کہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، میں باتھ روم میں پھسل گئی تھی، اس نے افسردگی سے بتایا۔ تبھی ریسیور اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا گیا۔ باتھ روم میں نہیں پھسلی، اماں نے بیلن پاؤں پر دے مارا تھا۔ ہو گئی شاپنگ؟ زارا نے پوچھا۔ ہاں، ابھی ابھی لوٹی ہوں۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ گاؤں میں ایسا کیا ہے جو تمہیں واپس ہی نہیں آنے دیتا؟ مما کی وجہ سے رک جاتی ہوں، ورنہ یہاں ایسا کچھ نہیں جو مجھے روک سکے، زارا نے کہا۔ کچھ دیر وہ دونوں سنجیدگی سے اسٹڈیز کے بارے میں گفتگو کرتی رہیں۔ تبھی زارا دوبارہ موضوع بدل کر بیلن کی طرف آئی تو عظمیٰ بتانے لگی، یہ محترمہ شادی کی شاپنگ کر رہی ہیں، جو چیز بھی پسند کرتی ہیں اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے کہ اس کے ابو کا بلڈ پریشر لو اور امی کا ہائی ہو جاتا ہے۔ تنگ آ کر انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا۔ اب یہ گھر میں ہوتی ہیں اور وہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں۔ ایگزامز میں شادی کہاں سے آ گئی؟ زارا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ہماری مائیں، اور اگر بیٹی انم جیسی ہو تو یہی ہوتا ہے۔ اسے تو لگتا ہے صرف شادی ہی زندگی کا سب سے اہم اور بڑا مقصد ہے۔ بالکل بالکل، انم نے فوراً تائید کی تھی۔ اس کو دفع کرو، تم واپس کب آ رہی ہو؟ ہم کمبائن اسٹڈی کریں گے، عظمیٰ نے پوچھا۔ میں سنڈے کو واپس آ رہی ہوں۔ عظمیٰ، تمہارے پاس افتخار کا نمبر ہے؟ زارا کو اچانک خیال آیا تو یوں ہی پوچھ لیا۔ ہاں ہے، اس نے سادگی سے نمبر دہرا دیا۔ ایک دم خیال آیا تو وضاحت کرتے ہوئے بولی، اس نے شاید ابا کو بتایا تھا اور وہ سارے نمبر مجھے ہی لکھواتے ہیں، زبانی یاد بھی کروا دیتے ہیں۔ انم کی سرگوشی ابھری۔ جواباً عظمیٰ نے زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ دل میں چور نہیں ہے تو وضاحت کیوں کر رہی تھی؟ اور زارا سنو، یہ محترمہ آج کل بشرا اعجاز کی پتہ نہیں کیا پار پڑھ رہی ہیں، کچھ سمجھ میں آیا؟ انم متبسم اور شریر لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، دال میں کچھ کالا ہے۔ کچھ کیا، پوری کی پوری دال ہی کالی ہے، بس یہ گنی ہے۔ کیا فضول بکواس ہے؟ کیا پنجابی شاعری صرف افتخار پڑھ سکتا ہے؟ عظمیٰ چڑ گئی۔ لو، ہم نے کچھ کہا یا افتخار کا نام ہمارے لبوں پر آیا؟ اس کے باوجود تم کہتی ہو کہ دل میں چور نہیں؟ زارا، اللہ حافظ، سنڈے کو واپس
आऊंगी तो मिलेंगे, संडे को वापस आओगी तो मिलेंगे। उस्मा की आवाज़ के साथ ही लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। ज़ारा जानती थी अब अनम की धुनाई होनी थी। उसने इफ्तिखार का नंबर डायल किया मगर दूसरी तरफ बिजी टोन सुनाई दे रही थी। ज़ारा बीबी, आपको बड़ी बीबी बुला रही हैं, काम वाली ने आकर कहा। आती हूँ, उसने कहा तो वो वापस चली गई। ज़ारा ने भी फ़ोन का इरादा फ़िलहाल तर्क किया और ताई अम्मी के कमरे में चली आई। मिठाई का डब्बा चारपाई पर पड़ा था। मोहम्मद अली हाथ मार मार कर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। नैन तारा की साकित नज़रें डब्बे पर जमी थीं। कौन लाया था उसे खबर न थी, मगर ये डब्बा क्यों भेजा गया था वो अच्छी तरह जानती थी। ये उनकी फतहमंदी और उसकी शिकस्त का ऐलान था। कासिम तो कहता था कि मामे मकबूल की आवाज़ बहुत दूर किसी खला से उभर रही थी और गूंज गूंज कर वापस जा रही थी। इस डब्बे में क्या है? बतूल की इस्तेहज़ाया मुस्कुराहट। मैं क्या कर सकती हूँ, इसका अंदाज़ा तुझे अच्छी तरह है। कौसर की आंखों की चमक, फतह का निशान। मैं अजमल को इतनी आसानी से तुम्हारा नहीं होने दूंगी। और वो सारे दावे, मोहब्बत, एतबार, वफा और यकीन के दावे, सब के सब इस डब्बे में बंद करके उसे रवाना कर दिए गए थे। मैंने अपना मामला खुदा के सुपुर्द किया था और यह खुदा का इंसाफ है। उसने आहिस्तगी से अपनी बंद मुट्ठी खोली। 500 का नोट मुड़ा तुड़ा पसीने में भीगा हुआ था। एक आस, एक उम्मीद की तरह संभाला था इसे। खुदा मेरी सारी दुआएं कहाँ संभाल कर रख रहा है। उसकी सांस का पंछी थक कर सीने की दीवारों में फंस कर फड़फड़ा रहा था। वो बहुत जोर से अंदर कहीं अटक जाने वाली सांस को खींचने की कोशिश करने लगी। मोहम्मद अली डब्बे की तरफ से मायूस होकर पलटा। उसकी हथेली से 500 का नोट झपट कर मुंह में लेकर चूसने लगा। मामा मकबूल थक कर उसके करीब आ बैठा। ये दुनिया उसके साथ कुछ भी करती, वह शायद पहला और आखिरी शख्स था जिसके कंधे पर सर रख कर वह रो सकती थी। मामे मकबूल ने बाजू फैलाया। तारा, वो एक झुरझुरी लेकर जागी। दूसरे पल उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हो गया है। उसने गर्दन घुमाकर मामे मकबूल को देखा और उसके आंसुओं को। रो क्यों रहे हो मामा? वो खुश्क आंखों से पूछ रही थी। मामे के आंसुओं में रवानी आ गई। उसने सर उठाकर बेहद संजीदा खड़े कासिम और रंजीदा सी अस्मा को देखा। क्या यह मतवक्का नहीं था? वो फिर मामे मकबूल से मुखातिब थी। मामे मकबूल का बाजू फिर पहला। वो चाहता था नैन तारा रो ले। नैन तारा ने उसका हाथ थाम लिया, फिर एक झटके से छोड़कर खड़ी हो गई। तुम क्यों चाहते हो कि नैन तारा रोए? क्या यही नैन तारा की किस्मत है कि वो हर बार जख्म खाए और तुम्हारे कंधे पर सर रख कर रोए? क्या समझते हो तुम लोग मुझे? जिसका दिल चाहा इज्जत दी, जिसका दिल चाहा बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, जिसका दिल चाहा हाथों में वादा थमा दिया और जिसका दिल चाहा जिंदा दरगोर कर दिया। मैं जानती हूँ मेरा बाप नहीं है जो सर की छांव बन सके, भाई नहीं है जो मेरी तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दे। उसके लहजे में शोलों की लपक थी। और तुम लोग, उसने उंगली उठाकर मामे मकबूल और कासिम की तरफ इशारा किया, जो हक्का बक्का उस नैन तारा को देख रहे थे जिसकी कभी ऊंची आवाज न सुनी थी। तुम्हारा खून सफेद हो गया है। उसने मिठाई का डब्बा हाथ में लिया। बेगैरत हो गए हो तुम दोनों, वरना ये डब्बा लाने वाले के मुंह पर दे मारते। यूं मेरे सामने रखकर मेरा तमाशा न देखते। उसने डब्बा सहन में दे मारा। मिठाई जैन के कदमों में बिखरी थी, जो तौलिया हाथ में लिए शुश्तर सा उस बिफरी हुई लड़की को देख रहा था, जिसकी आंखों में उसने सिर्फ सहम और उदासी देखी थी। लेकिन वो नहीं जानता था जिंदगी में एक मुकाम वो भी आता है जब बेबसी दम तोड़ देती है और बगावत जन्म लेती है। और यही वो मुकाम है जो जैन को गांव आने पर और नैन तारा को चीखने पर मजबूर कर देता है। उसके अंदर भी सर झुकाकर हर जुल्म सह जाने वाली नैन तारा मर गई थी और अब वो एक एक का गिरेबान पकड़कर हिसाब मांग रही थी। बोलो कासिम, तुम्हारी बहन पर कोई इल्जाम धरता तो तुम यूं ही तमाशा बने देखते रहते कि रोती है, चीखती है या मर जाती है? और मामा, तुम्हारी बेटी के साथ ये सब होता तो तुम यूं ही उस शख्स से जाकर भीख मांगते कि नैन तारा से शादी कर लो? बेगैरत वो नहीं जिन्होंने जुल्म किया है, बेहिस तुम थे जिन्होंने जुल्म करने दिया। एक बार तो उनका हाथ रोका होता, एक बार तो उनकी जबान पकड़ी होती तो उनकी जुर्रत ना होती कि वो हर बार मेरे साथ यही सब करते। और अब मामा तुम उस शख्स
کی ہاتھ جوڑ کر منتیں کرتے ہو کہ یہ یہاں سے چلا جائے؟ یہ چلا جائے گا تو کوئی اور آ جائے گا، تم کس کس کے سامنے ہاتھ جوڑو گے؟ تم لوگوں کے پاس مجھے دینے کے لیے بس ایک کندھا ہے جس پر سر رکھ کر میں رو سکوں۔ تارا چپ ہو جاؤ، اس کی بلند آواز سے خائف ہو کر قاسم نے کہا۔ نین تارا نے تڑپ کر اسے دیکھا، اس کی نگاہوں میں چبھنتی اور شدید غصے کی لپک۔ میں تو اس وقت بھی چپ تھی جب 5 سال کی بچی کے چہرے پر پہلا تھپڑ پڑا تھا۔ میں تو اس وقت بھی خاموش تھی جب میرے پاکیزہ کردار پر جھوٹے الزام لگا کر مجھے زندہ درگور کیا گیا۔ میں تو تب بھی کچھ نہیں بولی جب مجھے میرے حق سے محروم کر دیا گیا۔ میں تو 18 سال سے چپ تھی، اس انتظار میں کہ کوئی تو میرا بھی ہوگا جو میرے لیے بولے گا، لیکن کوئی نہیں ہے۔ اس کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا۔ مجھ سے اپنے رشتے پر اعتبار نہ تھا تو یتیم سمجھ کر ہی ترس کھا لیا ہوتا۔ اس نے اپنی کپ کپا جانے والی آواز کو بمشکل سنبھالا اور ایک نظر ان سب پر ڈالی، اس پر بھی جو عقب میں دم بخود کھڑا تھا۔ لیکن اب نین تارا نہیں روئے گی، کسی سے نہیں ڈرے گی۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں؟ کیوں سب سے منہ چھپا چھپا کے پھروں؟ یہ زندگی میری ہے اور مجھے ہی گزارنی ہے۔ میں اسے تم لوگوں کو جینے نہیں دوں گی۔ مجھے اب تم لوگوں سے اپنی پاکیزگی کی گواہی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ گواہی میرا دل خود دے رہا ہے۔ وہ پلٹی اور کمرے میں چلی گئی۔ ایک تلسم تھا جو ٹوٹ گیا تھا۔ زین ایک بے نام سی کیفیت کا بوجھ دل پر لیے خاموشی سے بیٹھک میں چلا گیا۔ ماما مقبول، قاسم اور اسما ساکت سے کھڑے تھے۔ بس محمد علی تھا جو پاؤں پاؤں چلتا مٹھائی اکٹھی کر رہا تھا۔ اس کے گرد 500 کا نوٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا تھا۔ ہوا میں تیر چلانے کا فائدہ ہی کیا؟ محض مفروضے قائم کرنے سے کوئی قاتل ثابت نہیں ہو جاتا۔ آخر وہ کون شخص ہے جس نے رائے جمشید کو قتل کرتے دیکھا؟ ایک دم ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا تھا۔ اس کے گرد بیٹھا ہر شخص ایک دم خاموش ہو گیا۔ چاچے خوشیے کی چرپائی پر اندھیرے کونے میں بیٹھے شخص نے بے حد غور سے زین کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ ایک معنی خیز سی کیفیت اس کی آنکھوں میں ابھری تھی، مگر زین اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ چھوڑ یار، ہمیں کیا، جن کا معاملہ وہ نپٹے۔ عباس بیزار سا ہو گیا اور زین اس سے زیادہ بیزار ہو کر اٹھا تھا۔ چلتے چلتے وہ چھوٹی نہر کی طرف نکل گیا جس کے دونوں اطراف میں شہتوت اور ٹالی کے درخت تھے۔ نہر کے عقب میں وہ شاندار حویلی تھی، اس کی اپنی حویلی، اس کے بابا کا گھر۔ زین کے لیے اس حویلی اور جاگیر پر اپنی ملکیت ثابت کرنا ناممکن نہ تھا، مگر وہ اپنے بابا کا نام صاف کرنا چاہتا تھا، ان کی اور اپنی زندگی پر لگا بدنما داغ دھونا چاہتا تھا، مگر ہر سو تاریکی تھی۔ آخر وہ کون شخص تھا جس نے بابا کو قتل کرتے دیکھا؟ نہر کے پانیوں میں جھانکتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سوچا تھا۔ اسے یہاں آئی کتنے دن ہو گئے تھے، مگر وہ آج بھی خالی ہاتھ تھا، اپنی ہی زمین پر بے یار و مددگار اور بے نشاں، اپنی ہی حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں سوچنا کہ وہ اندر جائے یا نہ جائے، جائے تو کس حیثیت سے۔ کس قدر اذیت ناک تھا یہ 20-22 سال پہلے کے واقعات آپس میں اس طرح گٹ مٹ ہو گئے تھے کہ وہ جس سے بھی بات کرتا ایک نیا نام سامنے آتا تھا۔ مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ وہ ہر رات یہی مایوس سوچ تکیے کے نیچے رکھ کر سوتا تھا اور ہر صبح وہیں بھول جاتا تھا۔ نہ جانے اسے کس نے باندھ دیا تھا، اپنی مٹی کی خوشبو نے، حویلی کی روشنیوں نے، یا پھر ان سیاہ آنکھوں نے جنہیں وہ ایک بار سوچتا تو گھنٹوں بے چین رہتا تھا۔ وقت ہمیں ایک بار پھر ایک دوسرے کے مقابل کیوں لے آیا ہے؟ وہ اپنے قدموں میں پڑی نادیدہ زنجیروں کی چھنکار سنتا تو جھنجھلا جاتا۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ تمہیں رائے نواز کے قتل اور رائے جمشید کے فرار میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ بری طرح چونک کر پلٹا۔ اس کے سامنے منشی بشیر علی کھڑا تھا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ تو کیا لوگ اس کے بارے میں مشکوک ہونے لگے ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو یوں ہی نہیں۔ اگر کوئی دلچسپی ہے اور تم واقعی کچھ جاننا بھی چاہتے ہو تو رائے سلمان تمہاری بہترین مدد کر سکتا ہے۔ وہ کل شہر سے واپس آ رہا ہے۔ منشی بشیر علی کا لہجہ عجیب سا تھا اور وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا۔
زین کے لیے اپنے تاثرات چھپانا ممکن نہ رہا، تو رخ بدل کر نہر کے پانیوں میں ٹپ ٹپ گرتے کالے شہتوتوں کو دیکھنے لگا۔ پھر زیر لب بڑبڑایا، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ منشی بشیر علی کچھ لمحے اس کی پشت کو گھورتا رہا، پھر سرسری انداز میں پوچھنے لگا، تمہارا کام مکمل ہو گیا؟ کون سا کام؟ وہ ایک بار پھر گڑبڑا گیا۔ منشی کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی، تم کون سے کام کے لیے آئے ہو؟ زین کچھ لمحے منشی کو دیکھتا رہا، اسے اس شخص کی بوڑھی نگاہوں کی چمک معنی خیز لہجے نے خائف سا کر دیا۔ نہیں، وہ مختصر سا جواب دے کر پلٹ گیا، ابھی مکمل نہیں ہوا۔ جیپ کے بریک اس کے قریب آ کر لگے تھے۔ وہ اچھل کر ایک سمت نہ ہو جاتا تو شاید کچلا جاتا، یا آنے والے کا مقصد ہی اسے ڈرانا تھا۔ وہ غصے سے جھنجھلا کر پلٹا اور ایک لمحے کو ساکت سا رہ گیا۔ رائے سلمان نے سر تاپا اس کا جائزہ لیا۔ زین کی یہاں آمد انتہائی غیر متوقع تھی۔ اس کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زین مبہم سا مسکرایا، یہاں آنے کے لیے آپ سے اجازت لینی پڑتی ہے؟ یہ میرا علاقہ ہے، یہاں پرندہ بھی میری مرضی کے خلاف پر نہیں مار سکتا۔ رائے سلمان کو اس کا لہجہ خاصا ناگوار گزرا تھا۔ زین نے 2 قدم آگے ہو کر جیپ کے دروازے پر دونوں ہاتھ ٹکائے۔ پرندوں پر لاگو ہوتا ہوگا یہ اصول، خوش قسمتی سے میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں۔ آ تو گئے ہو، دعا کرنا جا بھی سکو، رائے سلمان نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ساتھ ہی ڈرائیور کو جیپ بڑھانے کے لیے کہا۔ زین 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، جیپ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ سلمان نے حویلی جاتے ہی منشی کو طلب کیا، گاؤں میں شہر سے کون آیا ہے؟ منشی ان کے سوال کا مقصد نہیں سمجھ سکا تھا، پھر کان کو جاتے ہوئے بتانے لگا، ایک تو ماسٹر عنایت کا جوائی آیا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ سلمان نے تیزی سے بات قطع کی، گاؤں میں ایک بندہ دندناتا پھر رہا ہے، کون ہے وہ؟ اچھا وہ قاسم کا دوست ہے، شہر سے آیا ہے۔ کتنے دن ہوئے؟ ہفتہ بھر تو ہو گیا ہے۔ ہفتہ؟ دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے وہ رائے اکبر کی تصویر کے سامنے جا کھڑا ہوا، پھر اس نے لب بھینچ لیے۔ ہفتہ بھر پہلے ہی زارا گاؤں آئی تھی۔ حویلی آیا تھا؟ نہ بیٹا جی، حویلی کے تو قریب بھی نہیں پھٹکا۔ بس، اس نے متذبذب سا ہو کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ بس کیا؟ بس ادھر ادھر معلومات اکٹھی کرتا رہتا ہے۔ کیسی معلومات؟ بڑے رائے صاحب اور رائے جمشید کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ وہ ایڑیوں کے بل اس کی طرف گھوما۔ پتہ نہیں، کوئی اخبار میں کہانیاں لکھتا ہے، شاید اس لیے۔ ٹھیک طرح سے تو منشی بشیر علی بھی کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ حویلی کبھی نہیں آیا؟ حویلی آتا تو بھلا مجھے خبر نہ ہوتی۔ وہ کچھ لمحے سوچتا رہا۔ ٹھیک ہے، نظر رکھو اس پر، کہاں کہاں جاتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد نیم تاریکی گاؤں کی گلیوں میں چھانے لگی تھی۔ وہ مسجد سے نکلا تو پاؤں ایک اور سمت چل دیے۔ ایک موہوم سی امید تھی جو کشاں کشاں اسے گاؤں سے باہر کی سمت لے جا رہی تھی۔ نہر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ دائیں طرف پلٹ گیا۔ دھول اس کے قدموں سے لپٹ رہی تھی۔ پرائمری اسکول کی عمارت پیچھے رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں اسے قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی 4 دیواری اور گورکن کا کچا کوٹھا نظر آنے لگا۔ بے تحاشا درختوں کی گھنی چھایا میں تاریکی کا احساس کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے دادا اور پردادا کی قبروں پر فاتحہ پڑھی، پھر گردن گھما کر اس درخت کی سمت دیکھا جہاں وہ بوڑھا گورکن ملا تھا۔ کچے گھر کی چوکھٹ پر لٹکتی لالٹین روشن ہو گئی تھی۔ اندر سے باتیں کرنے اور برتنوں کے کھٹکنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ قبروں کے گرد خود رو گھاس اگی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں گھاس اتنی لمبی تھی کہ قبریں اس میں چھپ گئی تھیں، جس میں آوارہ بلیاں اور کتے اپنا مسکن بنائے ہوئے تھے۔ زین کے عقب میں ایک دم کچھ سرسراہٹیں ابھری تھیں۔ زین تیزی سے پلٹا، وہاں کچھ نہیں تھا، شاید کوئی جانور جو ساتھ کی جھاڑیوں میں گھس گیا تھا۔ اس نے ذرا آگے ہو کر آواز دی۔ کچی کوٹری سے ابھرتی آوازیں ایک دم خاموش ہو گئیں۔ آیا بھائی آیا۔ ذرا سی دیر میں ایک نوجوان دھوتی بنیان میں ملبوس چوکھٹ میں آ گیا۔ لالٹین کی روشنی ان دونوں کے بیچ حائل ہو گئی۔ زین نے پہچان لیا، وہ بوڑھے گورکن کا بیٹا تھا۔ کیا ہوا بابو، خیر سے تو آئے؟ شاید وہ بھی اسے پہچان گیا تھا۔
ہاں مجھے تمہارے ابا سے ملنا ہے۔ ابا سے؟ اس نے حیرانی سے دہرایا۔ لیکن کیا کام ہے؟ یوں ہی کچھ پوچھتا تھا۔ وہ اس دن مجھے یہاں ملے تھے نا؟ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، پر ابا سے کیا پوچھنا ہے؟ وہ بہت زیادہ سوال کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا، یا شاید اس کے ابا سے کبھی کوئی ملنے ہی نہیں آیا تھا۔ زین کے چہرے پر چھائی سنجیدگی گہری ہو گئی۔ یہ تو میں انہی کو بتاؤں گا۔ لڑکے نے بے حد الجھ کر زین کو دیکھا۔ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر زین نے دوبارہ پوچھا، وہ کہاں ہوں گے؟ ادھر۔ لڑکے نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ زین نے پلٹ کر دیکھا۔ بوجھا بجا قبروں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ زین کی استفہامیہ نگاہیں دوبارہ سے اس کے چہرے پر جم گئیں۔ 10 دن ہو گئے ابا کے انتقال کو۔ کیا؟ وہ ششتر سا رہ گیا۔ تقدیر ہر راستہ کھول کر دوبارہ بند کر دیتی تھی۔ امید کا آخری سہارا تھا جو ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ کچھ لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ باؤجی مجھے بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ تم میری کیا مدد کر سکو گے؟ وہ مایوس سا ہو کر پلٹ گیا۔ اس نے عقب سے پکار کر کچھ کہا بھی تھا جسے زین کی سماعت سننے سے قاصر ہی رہی۔ اسے تو یہ بھی خبر نہ تھی کہ ان گھنے درختوں کی اوٹ میں کوئی تھا جو مسلسل اس کے تعاقب میں تھا۔ ماما مقبول دونوں بازوؤں کا تکیہ بنائے لیٹا تھا۔ محمد علی اس کے سینے پر سر رکھے اونگ رہا تھا۔ تارا آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آ رکی۔ مامے نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ ماما تم مجھ سے ناراض ہو؟ محمد علی سر اٹھا کر نین تارا کو دیکھنے لگا۔ مامے کا ہاتھ دھیرے دھیرے اسے تھپکنے لگا۔ ماما میں کیوں ناراض ہوں گا؟ میں نے اس دن غلط نہیں کہا تھا۔ کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا تم نے۔ بزدل لوگوں کا جینا بھی کوئی جینا ہے؟ لوگوں کی باتوں سے ڈر کر تمہیں جہنم میں دھکیل دیا۔ مامے مقبول کی آواز بے حد مدھم تھی۔ لوگوں کی باتیں؟ نین تارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کہتے تھے مامے کو مکان کا لالچ ہے۔ ماما مقبول اتنا ہی کہہ کر خاموش ہو گیا اور آنکھیں موندے محمد علی کو تپکتا رہا۔ کتنی عجیب سی زندگی ہو گئی ہے۔ صحن کے بیچوں بیچ کھڑی نین تارا نے خود کو بے حد تنہا محسوس کیا۔ جب سے اس کی زبان کھلی تھی سب اس سے کترائے کترائے سے پٹتے تھے۔ اسما بھی پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتی تھی۔ وہ کیا کرے کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے لیٹے مامے مقبول کو دیکھا اور بیزار سی ہو کر خاموشی سے باہر نکل آئی۔ منزل کوئی نہ تھی، بس ایک خالی ذہنی کی کیفیت کے ساتھ چلتی رہی۔ اور یہ کہنا کتنا آسان ہے کہ یہ زندگی میری ہے، اسے میں خود جیوں گی، مگر یہ زندگی اس کے نخرے ہزار، اسے جینے کی کوشش میں 1000 بار مرنا پڑتا ہے۔ ہائے انسان دعویٰ بھی کرے تو کس بلبوتے پر؟ اس کے قدم تھک ہار کر سوکھے کھوہ بریکٹ کنویں کے کنارے جا کر رکے۔ اس نے ذرا جھک کر اس کے اندر جھانکا۔ اس کی اتاہ گہرائی کی دہشت نے تیزی سے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اعتبار کے بنا زندگی جینا کس قدر دشوار ہے۔ دونوں ہاتھ منڈیر پر ٹکا کر اس نے پھر اندر جھانکا۔ میں نے بار بار سوچا مر جانا زیادہ آسان ہے، مگر یہ کون ہے جو مجھے مرنے بھی نہیں دیتا؟ مگر یہ جھوٹی اور فریبی دنیا جینے کے قابل ہی کہاں ہے؟ یہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسے میری ضرورت ہو، اور جب کسی کو میری ضرورت ہی نہیں تو پھر اس کا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ پھر سے اپنا اعتماد کھو بیٹھی تھی۔ وہ استہزائیہ سی ہنسی ہنستی۔ کون اپنا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ سارے رشتے جھوٹے، سارے وعدے فریب ڈھکوسلے۔ ذرا سا آگے جھکتے ہوئے اس نے پھر سے تصور کیا، وہ مر جائے تو کون ایسا ہے جو اس کے لیے روئے گا؟ ماما، ہاں ماما بھلا آدمی ہے اور کچھ کرے نہ کرے میرے لیے روئے گا ضرور۔ کیا کروں؟ یہاں سے اپنی زندگی، ایک نئی زندگی کا آغاز، یا پاگل ہو گئی ہو؟ کسی نے ایک دم کندھوں سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ پشت کے بل نیچے گری۔ کیوں اپنی زندگی داؤ پر لگا رہی ہو پاگل لڑکی؟ یہ جاہل لوگ تمہاری موت کو بھی الزام بنا لیں گے۔ وہ ڈر گیا تھا۔ اپنے سامنے کسی کو مرتے دیکھنا آسان بھی تو نہیں۔ نین تارا نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس کی معمولی سی ہمدردی اس کی پوری زندگی کے لیے الزام بن گئی تھی۔ اور تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم کسی سے نہیں ڈرو گی، یہ زندگی تمہاری ہے، اسے تم خود جیو گی۔ تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں کسی کو گواہی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ تمہیں کسی کی گواہی کی ضرورت ہے۔ اور یہ حرکت، یوں ڈرو گی تو سب تمہیں ڈرائیں گے، کیونکہ یہ خود ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک بار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو دیکھو، ان کے قدم اکھڑ جائیں گے۔
اور وہ ہمت جس نے کل ان بزدل لوگوں کے منہ پر تماچا دے مارا آج کہاں گئی؟ مت کرو اپنی زندگی کو ضائع، یہ زندگی خدا کی امانت ہے، تمہاری زندگی۔ زندگی؟ نین تارا کے لبوں پر گہرا طنز ابھر آیا۔ وہ جو کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتی تھی، اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی، یہ زندگی ہے؟ یہ جو میں جی رہی ہوں اسے زندگی کہتے ہو؟ کیا اس سے زیادہ خوبصورت لمحے موت کے نہیں؟ زین ششتر سا رہ گیا۔ یہی الفاظ، کم و بیش یہی الفاظ کچھ عرصہ پہلے اس نے زارا سے کہے تھے، اور اب وہ کہہ رہی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور معتوب ٹھہری۔ ایک عمر خود کو بچا بچا کر رکھنے کی سزا یہ ملی کہ سب کے لیے قابل نفرت ہوئی۔ میرے اپنے مجھ سے منہ موڑ گئے، میں اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو گئی۔ میرے اپنے لوگوں نے مجھ پر وہ الزام لگائے کہ میں نے ہر پل مرنے کی دعا کی۔ وہ اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو ساون کی جھڑی ہو گئے تھے۔ وہ پھر سے کمزور پڑ گئی تھی۔ وہ اسے یہ سب بتانا نہیں چاہتی، وہ اب کسی کو بھی کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر بتا رہی تھی۔ حالانکہ وہ اس کا تھا ہی کون، اسے اپنی اس کمزوری اور بزدلی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ زین تھکے تھکے انداز میں پگڈنڈی پر بیٹھ کر گھاس کی پتیاں نوچنے لگا۔ وہ روتے روتے خود ہی خاموش ہو گئی۔ تب وہ آہستگی سے گویا ہوا، کاش میں جب تمہاری مدد نہ کرتا، تم نہ کرتے، کوئی اور کرتا، یہ سب تو ایسے ہی ہونا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی۔ وہ زرد نارنجی سورج کی شعاؤں میں نہایا ڈوبتے سورج پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے نین تارا، میں اور تم بالکل ایک سی زندگی جی رہے ہیں۔ اس کا بے حد مدھم لہجہ نین تارا کے اٹھتے قدموں کو زنجیر کر گیا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا جو کہہ رہا تھا، واقعات اور حادثات مختلف ہو سکتے ہیں مگر کیفیات ایک ہیں، دکھ اور تکلیف مختلف ہو سکتی ہیں مگر درد ایک ہے۔ شاید جس پل تم نے خود کو اکیلا محسوس کیا، اسی پل تنہائی کا عذاب مجھ پر بھی اترا تھا۔ جب تمہارے اندر مرنے کی خواہش نے جنم لیا، زندگی مجھے بھی بوجھ لگی تھی۔ بے عزتی کے احساس نے تمہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، اسی پل میں بھی توہین کے احساس سے دو چار ہو کر نکل کھڑا ہوا تھا۔ جو زندگی تمہارے لیے تانا بنی، اسی زندگی کو میں نے بھی بے جرم سزا کی طرح کاٹا ہے۔ کیا یہ درد مشترک نہیں؟ وہ کھڑا ہو کر پلٹا تو عین اس کے مقابل تھا۔ نارنجی شعائیں اس کے اطراف سے نکل کر نین تارا کی آنکھوں میں ڈوبنے لگیں۔ وہ اس کے وجود کے سائے میں ششتر سی کھڑی تھی۔ نارنجی روشنی میں بھیگا یہ انمول لمحہ ان دونوں کو ایک نئے سفر کا اذن دے رہا تھا۔ کچھ تو ایسا ہے جو ہمیں دوبارہ ایک دوسرے کے مقابل لے آیا۔ تم جانتی ہو وقت یہ سازش کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایک دم دو قدم پیچھے ہٹی۔ اسے وقت اور تقدیر سے کسی مہربانی کی امید نہ تھی۔ اس کی بے اعتبار قدم پگڈنڈیوں پر مڑ گئے۔ وہ ایک دم رکی، ایڑی میں کھبا کانٹا بے دردی سے کھینچ کر زیر لب بڑبڑائی، میں نے خدا سے جب بھی کچھ مانگا بدلے میں بس زخم ہی ملا۔ زین پلٹ کر اس کے لڑکھڑاتے قدموں کو دیکھنے لگا اور ہر اٹھتا قدم اس کے فیصلے کو مضبوط کر رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے برابر آ گیا۔ نین تارا پگڈنڈی سے اتر گئی۔ زین نے بھی اس کی تقلید کی۔ نین تارا نے ناگواری سے اسے دیکھا اور قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ زین کے قدم بھی نہیں رکے۔ گاؤں کی حد شروع ہوئی، وہ اس کے ساتھ تھا۔ کھیتوں سے واپس آتے لوگوں نے انہیں دیکھا۔ اونچی نیچی گلیوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ تب بھی ساتھ تھا، نہ ایک قدم آگے نہ ایک قدم پیچھے۔ کچھ آشنا چہروں پر حیرت سی ابھری، وہ اس کے ہم قدم تھا، دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈالے، پرسکون اور با اعتماد نگاہ صرف اسی راستے پر تھی۔ وہ بھاگ کر کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ مامی مقبول نے کچھ کہنے کو لب کھولے، عقب میں آتے زین کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نین تارا بھاگ کر کمرے میں گھس گئی۔ زین مامی مقبول کے قریب آ کر رک گیا۔ مامی مقبول نے کچھ الجھ کر اپنے سامنے کھڑے متذبذب سے نوجوان کو دیکھا۔ وہ کچھ لمحے انگلیاں چٹکھاتا رہا، پھر بولا تو لہجہ سادہ، ٹھوس اور مضبوط تھا، ایک دن آپ میرے پاس آئے تھے، آج میں اپنے دل و دماغ کی پوری آمادگی کے ساتھ آپ سے درخواست کر رہا ہوں، میں نین تارا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماما مقبول پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ کہاں رہ گئی یہ محترمہ؟ رضوان نے دوسری بار گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔
اپنا پرس لینے گئی ہے، مما نے آہستگی سے بتایا۔ رضوان رات ہی آیا تھا اور صبح جانے کے لیے تیار۔ تائی اماں اسی بات پر خفا سی تھی۔ میری زندگی میں تو بس اولاد کی دوری ہی لکھی ہے، پہلے بورڈنگ، پھر پردیس، اور اب شہر نے جکڑ لیا ہے۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے تمہاری شکل دیکھے، تھوڑا ترس ہی کھا لیا کرو ماں پر۔ امی، رضوان بازو ان کے کندھے پر پھیلا کر ہنس دیا۔ مصروفیت تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے سیدھا گاؤں ہی بھاگتا ہوں۔ ہاں، رات بھر رکتے ہو پھر صبح جانے کو تیار۔ ماں تو بات کرنے کو ترس ہی جاتی ہے۔ رضوان، ایک فیکٹری بیچ کیوں نہیں دیتے؟ آئمہ جانتی تھیں اس پر دوہرا بوجھ ہے۔ کم آن آنٹی، لوگ تو 4 فیکٹریاں سنبھال لیتے ہیں، میں 2 نہیں سنبھال سکوں گا۔ انکل کی فیکٹری تو یوں بھی اسٹیبلش ہے، سارا کام جوں کا تو ہو رہا ہے، بس ذرا نگرانی کرنی پڑتی ہے، اور وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ تو نہیں۔ وہ سرسری سے لہجے میں بولا۔ آئمہ نے ممنونیت سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی عمیر ہی کی طرح تھا، کسی بھی بات کو جتانا اس کی عادت نہ تھی۔ تبھی زارا شولڈر بیگ سنبھالے آ گئی۔ ایک اس کے آنے سے ذرا رونق ہو جاتی ہے، مگر یہ بھی ہمیشہ بھاگنے کو تیار رہتی ہے۔ تائی اماں نے شکوہ کیا۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، چھوڑے حویلی، شہر چلتے ہیں، جواب رضوان نے دیا تھا۔ تائی اماں نے خفکی سے اسے دیکھا۔ تم نئی نسل کا بس چلے تو اپنے آباء و اجداد کی ہر چیز سے جان چھڑا لو۔ میں مذاق کر رہا تھا، رضوان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تائی اماں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ زارا کو پیار کیا۔ مما نے جلد آنے کی تاکید کی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ زارا کو زیادہ فکر مما ہی کی ہوتی تھی۔ آپ واقعی بہت مصروف ہو گئے ہیں رضوان۔ گاڑی حویلی سے نکلی تو زارا نے کہا۔ ڈرائیونگ ہمیشہ کی طرح رضوان خود ہی کر رہا تھا۔ ہاں، اب تو تمہیں فون کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ وہ مسکرا دیا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہی، تائی اماں کو بہت فکر رہتی ہے آپ کی، اور تمہیں؟ اس کی نگاہیں متبسم اور شریر ہوئیں۔ ظاہر ہے مجھے بھی ہوگی۔ اپنی مسکراہٹ دبا کر اس نے سرسری سا لہجہ اختیار کیا۔ لیکن مصروفیت کیسی بھی ہو، اپنے لیے وقت تو نکالنا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کیا کریں زارا ڈیئر، یہ مقابلے کا دور ہے۔ وہ بے بسی سے کندھے اچکا کر بولا۔ لیکن آج ایسا کرتے ہیں، تھوڑا وقت نکالتے ہیں اپنے اور تمہارے لیے۔ تمہیں گھر چھوڑ کر میں آفس جاؤں گا، لیکن لنچ ٹائم تک تیار رہنا۔ لنچ باہر کریں گے اور پھر آؤٹنگ کے لیے کہیں بھی چل نکلیں گے۔ اس نے فوراً ہی پروگرام بنا لیا تھا۔ اوکے، لیکن اس کے باقی الفاظ لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ گاڑی تیزی سے اس شخص کے پاس سے گزر گئی تھی جسے وہ ہزاروں لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر پھر گردن گھما کر بیک مرر سے اسے دیکھا۔ مائی گاڈ، زین یہاں؟ زارا سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ زین جیسا بزدل شخص یہ انتہائی قدم اٹھا لے گا، وہ بھی بنا کسی سے پوچھے اور مشورہ کیے۔ جس پل زارا نے آخری بار زین سے بات کی تھی، اس کے کسی جملے، کسی انداز سے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور اسے زین سے اس بے وقوفی کی توقع بھی نہ تھی کہ وہ منہ اٹھا کر گاؤں ہی پہنچ جائے گا۔ موڑ کاٹ کر سڑک پر آتے ہوئے رضوان نے اس کی سمت دیکھا۔ وہ بات کرتے کرتے ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ ہاں؟ وہ چونک گئی۔ نظریں بیک مرر کی طرف اٹھیں، مگر موڑ کاٹنے کی وجہ سے وہ اب غائب ہو چکا تھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ کہاں کھو گئی محترمہ؟ رضوان نے پوچھا تو وہ قصداً ذرا سا مسکرائی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، کہیں نہیں۔ بریکٹ، یہ یقیناً افتخار کا مشورہ ہوگا۔ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کے سبق وہی دیا کرتا ہے۔ تم کیا بات کر رہے تھے؟ تم نہیں، ہم کیا بات کر رہے تھے؟ پتہ نہیں، ساری باتیں گڑبڑ ہو گئی تھیں۔ ذہن تو پورے کا پورا زین میں جا اٹکا تھا۔ وہ کچھ بیزار سی ہو کر باہر جھانکنے لگی۔ بھاگتے دوڑتے منظروں کی رفتار اس کی سوچوں سے زیادہ تیز نہ تھی۔ رضوان نے رخ موڑ کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ کچھ الجھ گئی تھی۔ ایک ہلکا سا اضطراب دھند کی طرح اس کے چہرے پر بکھر گیا۔ بریکٹ، کبھی تو میں خود میں اتنا حوصلہ پاؤں گا ہی کہ ان کے سامنے جا کھڑا ہوں کہ دیکھو، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے کچھ نہیں کیا مگر ساری زندگی بے جرم سزا کی طرح کاٹ دی۔ زین نے ایک بار اس سے کہا تھا تو گویا تم نے اپنے اندر وہ حوصلہ پا لیا۔ زارا نے سوچا، اور شاید یہ اچھا ہی ہوا۔ تم کب تک ڈبل مائنڈڈ ہو کر سوچتے رہتے؟ سڑک پر بھیڑوں بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا۔ رضوان نے گاڑی آہستہ کر لی۔ چرواہا ادھر ادھر بھاگ جانے والی بکریوں کو ہانک رہا تھا۔
گاڑی میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ شاید رضوان نے اس کی بے توجہی محسوس کر لی تھی۔ زارا نے نظروں کا زاویہ بدل کر رضوان کو دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے باہر دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ہمیشہ اپنی محبت، وفا اور اعتماد کا یقین دلایا تھا، صرف لفظوں سے نہیں، اپنے عمل اور رویے سے بھی۔ اور دعوے ہی نہیں کرتا تھا، وقت آنے پر ثابت بھی کر دیتا تھا کہ دنیا میں وہی ایک شخص ہے جو وقت آنے پر ڈھال بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ رضوان کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو کیا یہ شخص قابل اعتبار نہیں؟ زارا کا دل چاہا وہ اسے اس راز میں شریک کر لے، اسے زین العابدین کے بارے میں سب کچھ بتا دے، وہ یقیناً اس کی مدد کرتا۔ رضوان، اس نے بے اختیار پکارا تھا۔ میں ہمتن گوش ہوں۔ اس کا لہجہ اور انداز پھر سے شریر تھا۔ زارا رک سی گئی، پھر کچھ سوچ کر قدرے بیزاری سے بولی تھی، کچھ نہیں۔ رضوان کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت در آئی۔ زارا کا ہر انداز وہ پہچانتا تھا۔ دو ٹوک لہجے میں بغیر لگی لپٹے رکھے بات کرنے والی وہ لڑکی تھی۔ ٹھوس، مستحکم، مگر رشتوں کا احساس کرتا لہجہ ہوتا۔ مگر کبھی کبھی وہ یوں ہی اسے پکار لیتی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر ہمیشہ بنا کہے بات بدل دیتی۔ اس لمحے جو الجھن اس کے چہرے پر نظر آتی وہ رضوان کو بھی الجھا دیتی تھی۔ سڑک خالی ہو چکی تھی، اس نے سپیڈ بڑھا دی۔ تمہیں معلوم ہے زارا، میرے اور تمہارے رشتے کا سب سے خوبصورت پہلو کیا ہے؟ رضوان نے پوچھا تو زارا کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ وہ اس رشتے کے کئی خوبصورت پہلو گنوا سکتی تھی، مگر وہ جاننا چاہتی تھی رضوان کے نزدیک سب سے خوبصورت پہلو کون سا ہے۔ رضوان کچھ لمحے منتظر رہا، مگر خود ہی بول اٹھا، اعتماد۔ میں جانتی ہوں، وہ آہستگی سے گویا ہوئی، پھر بھی لگتا ہے کہیں کوئی کمی ہے، کوئی کسر رہ گئی ہے میری جانب سے۔ ایسی کوئی بات نہیں رضوان، میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے آپ پر خود سے زیادہ اعتبار ہے۔ رضوان کے لہجے میں در آنے والی ہلکی سی مایوسی اس سے برداشت نہ ہوئی تھی۔ رضوان نے رخ بدل کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا، تو پھر تم مجھ سے وہ کیوں نہیں کہہ دیتی جو کہنا چاہتی ہو؟ زارا چاہتے ہوئے بھی نظروں کا زاویہ نہیں بدل سکی، البتہ رضوان نے اپنی توجہ سامنے مرکوز کر لی تھی۔ رضوان، اگر میں آپ کو کچھ نہیں بتا پا رہی تو اس میں بھی کچھ مصلحت ہو سکتی ہے، مگر وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ زارا کے لہجے میں سنجیدگی در آئی تھی۔ کبھی کبھی ہم مصلحت کے ہاتھوں مناسب وقت بھی کھو دیتے ہیں زارا۔ زارا نے چونک کر رضوان کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے پاپا کی آخری بات یاد آ گئی تھی۔ انہوں نے جب کہا تھا، مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ تم لوگوں نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ کس قدر افسردگی اور مایوسی تھی ان کے اس ایک جملے میں۔ زارا کے اندر اضطراب سا اتر گیا۔ کیا واقعی ہم اپنی بے جواز مصلحتوں کے ہاتھوں مناسب وقت کھو دیتے ہیں؟ ایک فیصلہ سا اس کے اندر اترا۔ وہ کب تک یہ سب چھپا سکتی تھی؟ آج یا کل سب کچھ آیا ہونا ہی تھا۔ تب رضوان یہ شکوہ کرنے میں حق بجانب ہی ہوتا کہ زارا نے اس پر اعتبار نہیں کیا، اور اب یہ کھیل ختم ہو ہی جانا چاہیے۔ رضوان، اس کے لہجے میں مخصوص الجھن غائب ہو چکی تھی۔ رضوان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں زین العابدین یاد ہے؟ اس نے محتاط سے لہجے میں آغاز کیا۔ کون زین العابدین؟ وہ 1.5 سال کا بچہ جس کے لیے وہ ہاسٹل سے کھلونے لایا کرتا تھا، کہیں لا شعور میں ہو تو ہو، فوری طور پر شعور نے نفی کا سگنل ہی دیا تھا۔ نورین آنٹی کا بیٹا؟ نورین آنٹی کا بیٹا۔ زارا نے دانستہ یہ حوالہ استعمال کیا تھا۔ اوہ، وہ چونکا، پھر پوچھنے لگا، اس کا یہاں کیا ذکر؟ اسی کا ذکر تو کرنے جا رہی ہوں، زارا نے آہستگی سے کہا۔ رضوان نے الجھ کر اسے دیکھا۔ میں اور ماما زین العابدین سے ملتے ہیں۔ رضوان کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ دوسرے پل اس کا پاؤں بریک پر دباؤ ڈال گیا۔ جیپ کے پہیے چرچرائے اور وہ عین سڑک کے درمیان رکی تھی۔ کچی پکی سڑک پر دھول کا بادل اٹھا اور بند شیشوں سے سر ٹکرانے لگا۔ رضوان پورے کا پورا اس کی طرف پلٹ گیا۔ تم اور آنٹی زین العابدین سے ملتے ہو؟ گویا زین۔ زارا خاموش بیٹھی شیشوں پر جمی گرد دیکھتی رہی۔ یہی گرد ہے جو ہمارے ذہنوں پر چھا کر سارے منظر دھندلا دیتی ہے، واقعات کا اصل رخ ہی چھپا دیتی ہے۔ کب سے زارا؟ 1 سال سے، اس نے آہستگی سے بتایا۔ رضوان کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔
وہ جو سمجھتا تھا زارا اس سے کبھی کوئی بات نہیں چھپا سکتی، اور وہ گزشتہ 1 سال سے اس بات کو چھپائے ہوئے تھی۔ وہ میرا یونیورسٹی فیلو ہے، زارا نے مزید بتایا۔ رضوان کا دماغ معاف سا ہو گیا تھا، حیرت تھی، غصہ اور دکھ بھی۔ سلمان بھائی جانتے ہیں؟ نہیں، زارا نے مختصراً جواب دیا۔ تم جانتی ہو؟ سلمان بھائی کو جب یہ اطلاع ملے گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ زارا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سامنے دیکھتے ہوئے سپاٹ سے لہجے میں بولی تھی، جانتی ہوں۔ تم ایک ایسے شخص سے ملتی رہی ہو جو میرے باپ کے قاتل کا بیٹا ہے۔ رضوان کے لہجے سے دبا دبا غصہ اور شدید خفگی ظاہر تھی۔ وہ نورین آنٹی کا بھی بیٹا ہے، اور ویسے بھی باپ کے جرم کی سزا کیا بیٹے کو ملے گی؟ اس نے رسانیت سے سوال کیا۔ رضوان بنا جواب دیے اسے دیکھتا رہا، پھر لب بھینچ کر اگنیشن میں چابی گھمائی۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس رد عمل کا اظہار کرے۔ زارا اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے زین کو گاؤں میں دیکھا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ خبر رضوان کے ذریعے سلمان تک پہنچے۔ بہرحال زین کی زندگی اور سلامتی اسے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ گھر پہنچنے تک رضوان بالکل خاموش رہا تھا۔ عالیہ بھابی لان میں ہی چہل قدمی کر رہی تھیں، اسے دیکھتے ہی خوش دلی سے بولی، شکر ہے زارا تم آ گئی، ورنہ ساتھ تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ آج باجی نہیں آئیں گی تو میں خود گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ اسکول گیا ہے؟ زارا نے ان سے گلے ملتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سب ٹھیک تو ہے؟ بالکل۔ ناشتہ لگاؤں تم لوگوں کے لیے؟ انہوں نے رضوان سے پوچھا۔ ناشتہ کر چکے ہیں، میں ابھی واپس جا رہا ہوں، بس زارا کو چھوڑنے آیا تھا، رضوان نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر ملازم کو پکار کر بریف کیس گاڑی میں رکھنے کو کہا۔ تمہارے بھیا کب واپس آئیں گے؟ کچھ بتایا نہیں انہوں نے، وہ سابقہ انداز میں کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عالیہ بھابی رازداری کے ساتھ اس کی طرف جھکی۔ میرے دیور کے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ کیا راستے میں لڑائی ہوئی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں، آپ بتائیں اس وقت اتنی فارغ کیسے نظر آ رہی ہیں؟ اس نے آرام سے بات بدل دی۔ حالانکہ رضوان کے اس بے حد سنجیدہ انداز کو وہ پوری حسیات کے ساتھ محسوس کر رہی تھی، لیکن ایک بات کا یقین تھا، اس کو رضوان کسی اور، خاص طور پر سلمان سے یہ بات نہیں کرے گا۔ وہ تمہارے سلمان بھائی تو کہہ دیتے ہیں صاف صاف کہ اگر موٹی ہوئی تو دوسری لے آؤں گا۔ کل ویٹ کیا تو پورے 5 kg ویٹ بڑھ گیا تھا، صبح شام واک کرتی ہوں۔ یہ آپ کی صبح ہے؟ زارا نے رضوان کی گاڑی کو گیٹ سے نکلتے دیکھا تو اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے تکیہ کیے وہ پلنگ پر نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں روشن دان سے چھن چھن کر آتی دھوپ کی کرنوں سے الجھ رہی تھیں، مگر ذہن میں ایک کھچڑی سی پک رہی تھی۔ ایک فیصلہ تھا جو ہونے میں ہی نہ آتا تھا۔ وہ متذبذب تھا۔ مجھے انہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ وہ کب سے ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا، تب ہی ہلکی آواز سے اندرونی دروازہ کھلا۔ اس کی ادھر ادھر بکھری سوچیں بھاگ کر ذہن کے کسی نیم تاریک کونے میں جا گھسیں۔ کمرے کی نیم تاریکی میں روشنی نے راستہ سا بنا لیا۔ مامے مقبول نے اسے دیکھا، پھر سوتا سمجھ کر الماری کی طرف پلٹ گیا۔ وہ اس کے خیال سے بہت آہستگی سے الماری کھول رہا تھا، شاید اسے کچھ لینا تھا، مگر اس کے پیچھے محمد علی کلکاریاں مارتا آیا تھا۔ بابا بابا، وہ اسے نہ جانے کیا دکھانا چاہتا تھا۔ اوئے گڈو، چل اپنی ماں کے پاس، مامے مقبول نے دبی آواز میں اسے ڈانٹا، مگر وہ سنی انسنی کر کے میز کے نیچے گھس گیا۔ کچھ لمحے وہاں پڑی چپل کو چھیڑتا رہا۔ چھپانا دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا، زین نے آخری بار سوچا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پلنگ چرچرایا تھا۔ مامے مقبول نے پلٹ کر دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ میں سمجھا تم سو رہے ہو۔ نہیں، میں کچھ سوچ رہا تھا، زین نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ گڈو پتر، نکل پلنگ کے نیچے سے، ورنہ چاچا مارے گا۔ مامے مقبول نے محمد علی کو ڈرایا۔ وہ پلنگ کے نیچے سے نکل کر زین کی طرف دیکھنے لگا۔ زین نے مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپایا، اسے گویا حوصلہ ہو گیا تھا۔ ایک ایک قدم اٹھاتا وہ میز تک آیا، میز کا کونا دونوں ہاتھوں سے تھام کر منی منی ایڑیاں اٹھائے اوپر رکھی کتابیں دیکھنے لگا۔ بابا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ماما مقبول دہل سا گیا، کہیں اس کا ارادہ تو نہیں بدل گیا۔ اس نے بغور زین کا چہرہ دیکھا، وہ مقبول کو کچھ الجھا ہوا لگا۔ کیسی بات؟ آپ بیٹھیں، زین نے کہا تو وہ میز کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ محمد علی اچک اچک کر کسی چیز کو کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے کہوں،
اگر معاملہ شادی کا نہ ہوتا تو شاید میں فی الحال یہ بات کسی سے نہ کرتا۔ وہ متذبذب سا انگلیاں چٹکا رہا تھا۔ مام مقبول کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، ذہن قیاس کر رہا تھا وہ کیا کہنے والا تھا۔ ابھی رات اس کی آنکھوں نے ایک طویل عرصے کے بعد سکھ کی نیند دیکھی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا زین کی کوئی بات پھر سے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا چین چھین لے۔ تم کہو۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ میں نے نین تارا سے شادی کا فیصلہ پوری ایمانداری اور سچائی سے کیا ہے، اور اسی ایمانداری اور سچائی کا تقاضا ہے کہ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ یا اللہ اس بچی پر رحم کر۔ اس کا دل دونوں ہاتھ باندھے دہائی دے رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں در حقیقت یہاں کس کام سے آیا ہوں؟ زین نے آہستگی سے پوچھا تو مامی مقبول کی گردن میں کان کے انداز میں نفی میں ہلی۔ تبھی محمد علی نے کسی چیز کو ہاتھ مارا۔ زین کا والیٹ میز سے پھسل کر مامی مقبول کے پیروں میں آ گرا۔ اوئے! ماما مقبول نے اسے اٹھانا چاہا مگر وہیں ساکت ہو گیا۔ اسے لگا والیٹ نہیں، مکان کی چھت گر گئی ہے۔ کھلے والیٹ میں وہ ششتر سا اسے دیکھتا رہا۔ زین کی توجہ اس سمت نہیں تھی۔ وہ مناسب لفظ ڈھونڈ رہا تھا مگر جو بات اس کے ہونٹوں پر رک رہی تھی کھلی سچائی کی طرح سامنے آ پڑی تھی۔ مام مقبول نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں، کھڑی ناک، کشادہ پیشانی، اس کے ہونٹ۔ پہلے آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ فی الحال آپ اس حقیقت کو کچھ عرصے چھپا کر رکھیں گے۔ مام مقبول نے پھر سے والیٹ میں لگی تصویر کو دیکھا، پھر زین کو۔ دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم رائے جمشید حیات کے بیٹے ہو، رائے حیات اکبر کے پوتے۔ زین ششتر سا رہ گیا۔ مام مقبول نے جھک کر والیٹ اٹھایا اور اس میں لگی تصویر کو بغور دیکھنے لگا۔ زین ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ حقیقت خود بخود سامنے آ گئی تھی۔ مام مقبول نے والیٹ اس کی سمت بڑھا دیا۔ جی، میں یہی بتانا چاہتا تھا۔ اس نے والیٹ تھام لیا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ سچائی کی تلاش میں۔ اس نے والیٹ میں رکھی بابا کی تصویر کو دیکھا۔ واپس چلے جاؤ، مام مقبول نے بے اختیار کہا تھا۔ زین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ خالی ہاتھ؟ تم نے یہاں آ کر اچھا نہیں کیا؟ کاش کوئی ایک تو یہ کہے تم نے یہاں آ کر بہت اچھا کیا زین العابدین۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مایوسی، تاریکی، دھند، راستے، اجنبیت۔ تو کیا میں ساری زندگی منزل کی تلاش میں یوں ہی بھٹکتا ہوا واپس چلا جاؤں؟ تو اس دل کو کیسے سمجھاؤں جو کہتا ہے بابا بے قصور ہیں، جو کہتا ہے یہ بزدلی کی زندگی مت جینا زین؟ میں کب تک لوگوں سے چھپتا رہوں گا بابا؟ اپنی زمین، اپنی مٹی پر کھڑے ہو کر کب تک اپنی شناخت چھپاتا رہوں گا؟ کب تک حویلی کے در و دیوار کو دور سے تکتا رہوں گا؟ اس کا چہرہ شکست خوردگی کی علامت تھا۔ پھر یکدم گویا اس کے اندر سے ابال اٹھا تھا، چہرہ ایک دم دہکنے لگا۔ نہیں، اب ایسی زندگی نہیں جینا۔ میں کچھ بھی نہ کھوج پایا تب بھی ان لوگوں کے سامنے جا کر اپنی حویلی میں کھڑے ہو کر یہ ضرور کہوں گا کہ میں رائے جمشید حیات کا بیٹا ہوں، اور مجھے اس شناخت پر کوئی شرمندگی نہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ زین العابدین بھی اپنے باپ کی طرح بزدل تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، مام مقبول نے تیزی سے کہا۔ ان کا لہجہ درشت تھا، در حقیقت وہ ڈر گیا تھا۔ زین کے لبوں پر در آنے والی مسکراہٹ تھی۔ ہاں جی؟ زین کے لبوں پر در آنے والی مسکراہٹ بتاتی تھی وہ ایسا ہی کچھ کرے گا۔ تم رائے سلمان کو نہیں جانتے ہو، وہ بھون کر رکھ دے گا تمہیں۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے خوفی تھی۔ مام مقبول نے بہت غور سے اس کے تاثرات دیکھے۔ اس کے ہر انداز میں جرت تھی۔ کیوں گڑے مردے اکھیڑتے ہو؟ پڑھے لکھے ہو، شہر میں اپنا گھر ہے، کہیں نوکری کر کے سکون کی زندگی گزارو۔ پتر، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، طاقت کے نشے میں چور ہیں، پاگل تو نہیں ہیں کہ زمین کے ایک اور وارث کو اپنے مقابل کھڑا ہونے دیں۔ یہ تو چھوٹا سا بہانہ بنا کر تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے۔ سکون سے زندگی جی رہے ہو، مت پڑو ان بکھیڑوں میں۔ سکون سے ہی تو نہیں جی رہا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہو سکے تو فوراً واپس چلے جاؤ۔ یہ منشی بشیر علی جو سارے گاؤں میں دندناتا پھر رہا ہے، اس کا خاص بندہ ہے۔ اسے تو بھنک بھی پڑ گئی ہوگی، تو آپ میری مدد نہیں کر سکتے تو پلیز مجھے روکیے بھی مت۔ وہ بیزاری سے گویا ہوا۔ محمد علی اس کے ہاتھ سے والیٹ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ زین نے اسے میز کے دراز میں رکھ دیا۔
तो मायूस सा होकर दरवाज़ा खोलने लगा। मामा मकबूल खामोश सा हो गया था। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, फैसला आपको करना है। मैं पहले भी उससे शादी करना चाहता था और अब भी करना चाहता हूँ। अगर आपके दिल में कोई डर, कोई खौफ है तो। जैन ने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। मामा मकबूल न जाने क्या क्या सोचता रहा। बहुत से लम्हे खामोशी की गोद में सर रखकर ऊँघने लगे। तब एक तवील सांस लेकर वो खड़ा हो गया। उस नुमानी की जिंदगी में कोई और दुख लिखा हुआ हो तो मैं क्या कर सकूंगा। उसकी तकदीर मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। पहले भी करता था, अब भी करता रहूंगा। उसके बूढ़े हाथ जैन के सर पर टिक गए। मेरी तो सारी उम्मीदें तुम ही से वाबस्ता थीं, कल भी और आज भी। जैन ने सर उठाकर उसे देखा तो उसका बूढ़ा हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर मुस्कुरा दिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मेरे बस में जहाँ तक हुआ मैं उसके लिए करूँगा। मुझे यकीन है आपकी दुआएं हमारी खुशियों के गिर्द हसार बांध देंगी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मामे मकबूल ने झुककर उसका सर चूम लिया। आज उस पर टूट कर प्यार आ रहा था। अपनी आंखों में दर आई नमी को छुपाते हुए उसने झुककर मोहम्मद अली को उठा लिया। चल गुड्डू, तुझे टॉफ़ी ले दूँ। जैन ने एक पुरसकून सांस भरी। उसके सर से गोया एक बोझ उतर गया था। मुंशी बशीर अली मामे मकबूल को दुकान पर ही मिल गया। पहली बार मामे मकबूल को उसकी शक्ल बेहद बुरी लगी थी। कहो चौधरी मकबूल, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। मामे मकबूल के लहजे में लाशौरी तौर पर रुखाई दर आई थी। ये पोते को लिए किधर घूम रहे हो? टॉफ़ी दिलाने लाया था। उसने सूफी को मीठी गोलियां देने का इशारा किया। और सुनाओ, तुम्हारा शहरी मेहमान चला गया या यही है? उसे बहुत ज़्यादा सवाल करने की आदत है। मामे मकबूल ने पहली बार सोचा था यही है। उसने कुर्ते की जेब से पैसे निकाले। मोहम्मद अली ने टॉफ़ियाँ दोनों मुट्ठियों में भरी थीं। जाता तो तुम्हें खबर हो ही जाती। ठीक ठाक तो है ना? ठीक ठाक है, उसे क्या होना है? मामा मकबूल चिढ़ सा गया। यार यूं ही पूछ रहा हूँ, इतने दिनों से तुझ पर बार बना हुआ है। मुंशी बशीर अली ने हमदर्दी दिखाई। हम पर मेहमान बार नहीं होते, अल्लाह की रहमत समझते हैं। वो तिनक कर बोला, फिर ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। तेरे घर से रोटी खाता है? लगता है आज मकबूल का मजाज ठीक नहीं। मुंशी बशीर अली ने कहकहा लगाया। मामे मकबूल का दिल चाहा वो मुंशी बशीर को खड़े खड़े फेंटी लगा दे, पता नहीं क्यों। बस आज उसे मुंशी बशीर अली जहर लग रहा था। उसने बाकी पैसे लिए और इससे कबल के मुंशी कोई और सवाल करता वो वापसी के लिए मुड़ गया था। कासिम शुश्तर सा रह गया। खुद नैन तारा अपनी जगह साकित और सामित बैठी टुकर टुकर मामे मकबूल का चेहरा तक रही थी। मैंने फैसला कर लिया है। मामे मकबूल के लहजे में इत्मीनान ही इत्मीनान था। पर अब्बा, हम उसे जानते तक नहीं। यूँ तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। उसने आराम से कासिम की बात काट कर ठंडे लहजे में कहा। मगर वो नियाज और ज़हूर, उनसे तो पूछना होगा। आखिर उन्होंने मुझे किसी से नहीं पूछता और तुमसे भी मैं मशवरा नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। मैंने नैन तारा का रिश्ता उस लड़के से तय कर दिया है। बहुत जल्द बेहद सादगी से निकाह होगा। मामे मकबूल का लहजा ठोस और अटल था। कासिम झुंझुला कर बाहर निकल गया। मामे मकबूल ने एक नज़र साकित बैठी नैन तारा पर डाली और मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, तेरी किस्मत बहुत अच्छी होगी, इतनी कि सब देखते रह जाएंगे। नैन तारा की निगाहों में शिकवा सा उभरा। कुछ मत सोचो पुत्र, खुशियाँ हाथ भर के फासले पर तुम्हारी मुंतज़िर हैं। मामा, लोगों की बातों पर तस्दीक की मोहर लगा रहे हो। अजीब भीगा भीगा सा लहजा था। मामा बेसाख्ता हंस दिया। फिर प्यार से उसका सर अपने कंधे से लगाते हुए बोला, पगली, कोई कुछ कहने के काबिल ही कहाँ रहेगा। मामा, ऐसा मत करो। नैन तारा ने सर उठाकर इल्तिजा की। ये शख्स तो मेरी दुआ है तारा पुत्र, वो दुआ जो मैंने रात रात भर तेरे लिए की थी। वो खुशी है जो तकदीर ने बहुत संभाल संभाल कर तेरे लिए रखी है। और तू ही तो कहती थी मामा तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सका। मामा क्या करता? करना तो अल्लाह ने था और रब सोहने ने कर दिखाया। वो बड़ा खुश, बहुत मगन सा लग रहा था। नैन तारा झुंझुला सी गई। मामा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। ये सब। मामे मकबूल ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। नाशुक्री नहीं करते, चल उठ, नमाज पढ़ और अपने रब का शुक्र अदा कर।
مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔ ماما اسے نماز کی تاکید کر کے اٹھ گیا، کندھے پر صافہ رکھا اور باہر چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی انگلیاں چٹکاتی رہی۔ کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، نہ اس شخص کا فیصلہ، نہ مامی کی خوشی اور نہ اپنی کیفیت۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ اسے خوش گمان بھی نہ ہونے دیتا تھا، اور دل تو پہلے ہی بے یقین تھا۔ وہ کیسے مان لیتی کہ ریت کا سفر اختتام پذیر ہے، سامنے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ہے، سراب نہیں۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی نلکے تک آئی، تبھی زین بھی وضو کے ارادے سے اندر آیا۔ نین تارا کو دیکھ کر ایک بے اختیار اور بے ساختہ سی مسکراہٹ لبوں پر ابھری تھی۔ ایک فیصلہ تھا جو ہو گیا تھا تو اندر تک پرسکون کرتا چلا گیا۔ یہ کیا تھا؟ ہمدردی، محبت یا محض تقدیر کا فیصلہ؟ جو بھی تھا، زین نے یہ فیصلہ اپنے دل و دماغ کی تمام تر گہرائیوں اور جذبوں کی شدت سے کیا تھا۔ کھڑے کھڑے کہاں کھو جاتی ہو؟ زین نے اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ بری طرح چونکی۔ خودکشی کے نئے طریقوں پر غور کیا جا رہا ہے؟ متبسم اور شریر لہجہ۔ وہ تڑک کر بولی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں مجھ پر ترس کھانے کی۔ ضرورت تو ہم دونوں کو ہے، ایک دوسرے پر ترس کھانے کی۔ میں نے کہا تھا نا، حالات مختلف صحیح مگر درد تو مشترک ہے۔ زین نے ذرا سا جھک کر دونوں ہاتھ نلکے کے نیچے کیے، گویا وہ نلکا چلا ہی دے گی۔ وہ سیاہ بالوں پر نظریں جمائے لب کاٹتی رہی، پھر زیر لب بڑبڑائی، تم سب ایک جیسے ہو، بند کھڑکیاں کھولتے ہو اور جب دروازے کھل جائیں تو وہاں بس دستک چھوڑ جاتے ہو۔ پہلے دل کو یقین کی ڈور سے باندھتے ہو، پھر تمہیں میرے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور جب پتا چلے گا تو تم بھی لوٹ جاؤ گے۔ زین نے ذرا سا سر اٹھا کر اس کے ہلتے لبوں کو دیکھا۔ ایک خود کلامی تھی جو اس کی سماعتوں سے دور ہی دم توڑ گئی تھی، مگر وہ ان کچے لفظوں کا مفہوم بخوبی سمجھتا تھا، تب ہی اس کے دل کو زنجیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ یقین تو خود اس کے اندر اترنا چاہیے تھا۔ کیا یوں ہی کھڑا رہوں؟ اس نے سادہ سے لہجے میں پوچھا۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر اس کے لبوں پر طنز میں بھیگی مدھم سی مسکان اتری۔ کوئی کسی کے لیے کھڑا نہیں رہتا، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ زین نے نلکے پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے اسے اندر جاتے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ میں جانا چاہتا تو مجھے کون روک سکتا تھا، مگر شاہراہ حیات پر کوئی ایک شخص ایسا ضرور ملتا ہے جو پاؤں سے سفر چھین کر وہیں کھڑا ہونے کی خواہش باندھ دیتا ہے، اور زین العابدین، تم زنجیر ہو چکے ہو۔ منشی بشیر علی افتاں خیزاں لبکا آیا تھا۔ رائے سلمان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ رائے سلمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آؤ منشی چاچا، کوئی کام تھا کیا؟ ظاہر ہے وہ بے وقت آیا تھا اور سلمان کے پاس شہر سے کچھ مہمان آئے بیٹھے تھے۔ کچھ نہیں، میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ کچھ بد دل سا ہو کر واپس پلٹ گیا۔ مردان خانے کے سامنے آم کے بے شمار درختوں کی چھاؤں میں کرسیاں اور چرپائیاں بچھی تھیں۔ ایک کرسی پر فیروز بیٹھا بندوق صاف کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگا، آؤ چاچا، چودھری صاحب نے بلوایا ہے؟ ہاں۔ منشی بشیر علی اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، سو مختصراً جواب دے کر ایک طرف ہو بیٹھا۔ 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد رائے سلمان مہمانوں سمیت باہر نکلا تھا۔ فیروز اٹھ کر ان کے قریب چلا گیا۔ منشی بشیر علی خاموشی مگر بے تابی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ رائے سلمان نے فیروز کو مہمانوں کے ساتھ کہیں بھیجا، پھر پلٹ کر وہیں آ گیا۔ منشی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہو چاچا، کیا خاص بات ہے؟ ایک کرسی سنبھال کر رائے سلمان نے سنجیدہ سے لہجے میں پوچھا۔ منشی کا بے وقت آنا کسی خاص بات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ خاص نہیں، بہت خاص بات ہے۔ اس کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ رائے سلمان نے بغیر کچھ کہے بس استفہامیہ نگاہوں سے منشی کو دیکھا۔ یہ جو چھوکرا گاؤں میں آیا ہے نا، کوئی گڑبڑ کی ہے اس نے؟ سلمان کی پیشانی پر سلوٹ ابھری۔ کی تو نہیں، اور بیچارہ کرے گا بھی کیا؟ اسے تو قضا کھینچ لائی ہے اس گاؤں میں۔ اس کا لہجہ غیر معمولی تھا۔ کام کی بات کرو منشی، رائے سلمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کو پتا ہے وہ کون ہے؟ اس کا لہجہ پر اسراریت میں ڈھل گیا۔ کون ہے وہ؟ اس نے ایک لمحے کو رک کر خود کو اس انکشاف کے لیے تیار کیا۔ وہ رائے جمشید حیات کا بیٹا ہے۔ اس نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ رائے سلمان کے ماتھے پر شکن ابھری۔
مگر اس نے سابقہ لہجے میں پوچھا تھا، تمہیں کس نے بتایا؟ منشی کے لیے رائے سلمان کا رد عمل غیر متوقع تھا۔ اس کا خیال تھا وہ بھڑک اٹھے گا۔ اس نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک تصویر نکالی۔ یہ تصویر اس لڑکے کے بٹوے میں تھی، میں نے خود نکالی ہے۔ رائے سلمان نے تصویر کو 2 انگلیوں میں تھام کر سرسری سی نگاہ دوڑائی، پھر نظریں منشی کے چہرے پر جما دی۔ اس کا اپنا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، گویا یہ وہی زین العابدین ہے، رائے جمشید حیات کا بیٹا۔ ہاں ہاں بالکل، اب تو شک کی گنجائش ہی نہیں رہی، منشی تیزی سے بولا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ رائے سلمان سابقہ لہجے میں اس سے رائے مانگ رہا تھا۔ منشی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سلمان پتر، تمہاری قسم پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے تو اب بھی وہ وقت نہیں بھولتا جب بڑے چودھری صاحب کی لاش میرے سامنے خون میں لت پت پڑی تھی اور تم نے اسی خون کی قسم کھا کر کہا تھا کہ رائے جمشید کیا اس کی نسل مٹا کر رکھ دو گے، وہ جذباتی سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور رائے سلمان کی نظریں تصویر پر جمی تھیں۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس 16 سال کے نوجوان کو دیکھ کر جو باپ کی لاش کو دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا مگر رونا اس کا منصب نہ تھا۔ وہ اب اس جاگیر کا وارث تھا۔ انتقام کے شعلوں نے اس کے آنسو بھاپ کی طرح اڑا دیے تھے۔ وہ آج کل میں شہر واپس جا رہا ہے، منشی بتا رہا تھا۔ رائے سلمان نے طویل سانس لے کر اسے دیکھا، پھر تصویر سامنے چھوٹی ٹیبل پر اچھال دی۔ اسے جانے دو۔ ہیں؟ منشی نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر رائے سلمان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا اسے جانے دو۔ رائے سلمان کا غیر جذباتی اور سپاٹ انداز۔ منشی اگلا جملہ کہنا ہی بھول گیا۔ وہ حیران تھا، بے حد حیران۔ رائے سلمان نے اٹھتے ہوئے اچٹتی سی نظر اس کے ہکا بکا چہرے پر ڈالی اور مزید کچھ بھی کہے یا سنے بغیر اندر چلا گیا۔ منشی بشیر ساکت سا بیٹھا تھا۔ وہ حقیقتاً ان لوگوں کا ممنون تھا جنہوں نے ایک اجنبی کو اتنے دنوں اپنے گھر میں ٹھہرائے رکھا۔ قاسم سے مل کر اس نے ننھے محمد علی کو ہلکے سے گدگدایا۔ اگلی بار آؤں گا تو تمہارے لیے کھلونے لاؤں گا ماسٹر، وہ بنا کچھ سمجھے کھلکھلایا تھا۔ زین نے اسما کے کندھے کے اوپر سے چولہے کی لپائی کرتی نین تارا کو دیکھا جو بے ارادہ ہی ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں جلد ہی افتخار اور بیبے کو لے کر آؤں گا، یہ جملہ بطور خاص اس کے لیے تھا۔ نین تارا کے لبوں پر بکھرنے والی مسکراہٹ طنز سے بھری تھی، پھر وہ سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی۔ آؤ میں تمہیں بڑی سڑک تک چھوڑ آؤں، مامی مقبول نے کہا۔ نہیں بابا، تکلیف مت کرے، میں چلا جاؤں گا۔ میں چھوڑ آتا ہوں ابا، قاسم جلدی سے بولا مگر مامی مقبول نے نفی میں سر ہلا کر اس کا بیگ اٹھا لیا۔ زین شرمندہ سا ہو گیا۔ بابا میں اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے تیزی سے بیگ ہاتھ میں لیا۔ چلو وین نکل جائے گی۔ مامی مقبول کو نہ جانے کس بات کی جلدی تھی۔ وہ سب کو خدا حافظ کہہ کر پلٹا مگر دروازے میں ہی رک گیا۔ میرا انتظار کیجیے گا، قاسم نے اس بات میں سر ہلا دیا جبکہ اسما دوپٹے میں منہ چھپا کر ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی یہ جملہ کس کے لیے بولا گیا تھا۔ نین تارا کا وجود سلگ اٹھا۔ قاسم اور وہ لوگ باہر نکلے تو وہ ہنستے ہوئے نین تارا کی طرف پلٹی۔ سنا تم نے کیا کہہ کر گیا ہے وہ؟ میں نے اعتبار اور انتظار دونوں ہی کرنا چھوڑ دیے ہیں، وہ زہر خون لہجے میں گویا ہوئی۔ تو پاگل ہے، وہ کوئی اجمل تھوڑی ہے، اسما نے کہا تھا مگر اس کے اندر امید کی کوئی کرن پھوٹتی ہی نہ تھی۔ گھنا توپ اندھیرا تھا۔ اسے یقین تھا جو چلا گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ زندگی کے لبوں پر ایک مہربان سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وقت نے شرارت سے زندگی کو آنکھ ماری، کچھ اور نامہربان لمحوں کو اپنی زنبیل میں ڈالا اور بے حد خاموشی سے کھسک گیا۔ ماما مقبول چلتے چلتے اس کچی سڑک کے کنارے رک گیا جس کے گرد آموں کے باغات کا سلسلہ بہت دور تک جاتا تھا، جس کے عقب میں دور حویلی کے خد و خال نمایاں ہونے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ فضا میں خاموشی، سبز کھیتوں اور پھولی سرسوں کے پیلے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نہر کے پانیوں کو چھو کر آتی ہوا میں خوشگوار سی ٹھنڈک تھی۔ ماما مقبول کے قدم وہیں تھم سے گئے۔ وہ بے حد خاموشی سے سامنے سڑک پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ زین نے متعجب انداز میں اسے دیکھا۔ چلیں بابا، وین نکل جائے گی۔ ماما مقبول زیر لب نہ جانے کیا بڑبڑایا تھا۔ بابا، زین نے دوبارہ پکارا تو وہ نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھنے لگا۔ چلیں؟ زین نے پوچھا تھا۔
خالی ہاتھ؟ مام مقبول نے پوچھا۔ زین ٹھٹک کر اور پھر الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا تھا میں یہ سب تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا، مگر تم باز نہیں آؤ گے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جانتے ہو تم کہاں کھڑے ہو؟ مام مقبول نے سوال کیا اور شہتوت کی ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑے زین العابدین کے اعصاب تن گئے۔ اضطراب کی لہر اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ وہی جگہ تھی جہاں رائے نواز قتل ہوا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے اپنے سامنے اسے قتل ہوتے دیکھا تھا۔ مام مقبول کا لہجہ سپاٹ تھا۔ زین ششدر سا رہ گیا۔ کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اس نے کسی ایسے شخص کو جس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہو۔ امید کا دامن تھام کر وہ یہاں تک آیا تھا اور کس نا امیدی سے لوٹ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسا نہیں جو سچ پر پڑا نقاب کھینچ سکے۔ اور یہ شخص کہہ رہا تھا کہ اس نے۔ ماما مقبول 2 قدم چل کر اس کے سامنے آیا۔ اس کی پشت زین کی طرف تھی۔ زین دم بخود تھا۔ ماما مقبول کچھ لمحے کچے راستے پر اڑتی دھول دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسی راستے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے آ رہے تھے، گھوڑوں پر سوار۔ مام مقبول کی آواز خود کلامی سے زیادہ نہ تھی۔ وہ یوں گمسم سا بول رہا تھا جیسے ایک بھولا بسرا منظر پھر سے اس کی آنکھوں میں جاگنے لگا ہو۔ زین کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کون آ رہے تھے؟ اسے خود اپنی ہی آواز اجنبی سی لگی۔ So very عزیز listeners, this was the end of the second last episode of the novel اے وقت گواہی دے. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.